जो सबसे बड़ी बात इसमें दुनिया में समझी जाती है वो है एग्जीक्यूशन गैप। अगर आप देखें तो नशे से मुतासरा फैमिली भी इससे मुख्तलिफ नहीं है। जी। जब पता चलता है कि किसी का लव्ड वन नशे की बीमारी में है तो वो एकदम सब बैठ के सर जोड़ के तो कोई लाहे अमल बनाते हैं कि हुँ। उसको नशे से कैसे निजात दिलानी है। जैसे अकाउंटेबिलिटी या कोई भी मुश्किल बात जब की जाती है ना, तो उसकी मोस्टली नीयत अच्छी ही से एंट्री होती है। बंदा ये समझता है कि समझाना है, बात करनी है, लेकिन जज़्बात वो एलिमेंट है जिस पे कि आपकी नीयत जो है वो फिसल जाती है। अब एक नीयत अगर ये है कि हमने रिज़ल्ट्स लेने हैं या बात करनी है या कोई हल निकालना है, तो बाय द एंड जज्बात उसको ऐसी नीयत बना देंगे कि अब मैंने अपना पॉइंट विन करना है, अब मैंने अगले बंदे को मज़ा चखा देना है, अब ये बच के जाए कहाँ। जो वाइल्डली इम्पोर्टेंट गोल होता है कि कोई मरीज़ जो है वो अंधाधुंध नशा कर रहा है और उसमें उसकी ज़िंदगी जो है वो बहुत गैर मुनज़्ज़म हो गई है और वो नशे के सामने बेबस नज़र आ रहा है घर वालों को, और वो बेग बारो और स्टील नशे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपनी जान भी रिस्क पे डालता है, दूसरों के लिए भी मुश्किलात पैदा जी। करता है। तो इसे ही हम कहते हैं जो वाइल्डली इम्पोर्टेंट गोल, यानी बेइंतहा अहम हदफ है हाँ कि जी। अगर मरीज़ को इलाज में नहीं पहुँचाया तो फिर बाकी जो भाग दौड़ आप कर रहे हैं, बाकी जो आप दिन रात अपना नींद, चैन और आराम जो है वो कुर्बान कर रहे हैं, तो वो रायगा जाएगा। यानी अगर हम वाइडली इम्पॉर्टेंट गोल्स को नहीं समझ पाते या उनका इंतखाब सही समझ के साथ नहीं करते, तो ये जो हमारा अल्टीमेट लॉफ्टी गोल है, यानी रिकवरी या किसी को नशे से निजात दिलाना, बहाली में रखना, उसके रास्ते की ये रुकावटें हैं, फिर उधर ही उलझे रहेंगे आगे। पिछले 300 साल से दुनिया में रिहैब्स हैं, लेकिन अभी तक रिहैब के काम को मुश्किल समझा जाता है, इसलिए ज़्यादातर रिहैब्स की हिस्ट्री ओनली रिसेंट होती है। इस वक्त दुनिया में 3-4 रिहैब ऐसे हैं कि जो 50 साल या 50 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है वो कामयाबी से काम कर रहे हैं। बिलिंग बेस माशाल्लाह उनमें से एक ठीक है। है। आम तौर पर रिहैब 6-7 साल में ये काम छोड़ के कुछ और करने लगते हैं, वो गायब हो जाता है मामला। उसकी वजह ये है कि ये काम ज़रा थोड़ा-सा मुस्तकिल मिज़ाजी, हिकमत अमली और कुछ प्रिंसिपल सेंटर्ड ट्रीटमेंट माँगता है। जो सबसे बड़ी बात दुनिया में समझी जाती है वो है एग्ज़ीक्यूशन गैप। जी। कि जब भी नया साल आता है तो लोग कुछ ना कुछ नए साल के गोल्स बनाते हैं, और वज़न कम करना है, ये करना है, एक्सरसाइज शुरू करनी है, जिम में दाखिला भी ले लेते हैं, लेकिन फिर जनवरी अभी गुज़रा नहीं होता और सब चीज़ जो है वो मांद पड़ चुकी होती है। इस तरह दफातर में, ऑर्गेनाइजेशंस में भी ऐसे ही होता है कि सीईओ कुछ बताता है, सब बड़ी तारीफ़ें करते हैं, गलगला मचता है, फ़ज़ा में कुछ इर्ताश होता है, और फिर चंद दिन के बाद एक बंदा पूछ रहा होता है, आर वी स्टिल डूइंग इट? तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। अगर आप देखें तो नशे से मुतासरा फैमिली भी इससे मुख्तलिफ नहीं है। जी। जब पता चलता है कि किसी का लव्ड वन नशे की बीमारी में है तो वो एकदम सब बैठ के सर जोड़ के तो कोई लाहे अमल बनाते हैं कि उसको नशे से कैसे निजात दिलानी है, और बड़े ज़ोर शोर से एक काम शुरू होता है, फिर चंद दिन के बाद वो टाई टाई फिश, वो मामला जो है फिर फिजल आउट हो जाता है। तो फिर वक्तन फ़वक्तन जब घर में मुश्किलात होती हैं, तकलीफ़ें ज़्यादा होती हैं, तो फैमिली वाले फिर सर जोड़ के बैठ जाते हैं और फिर नए-नए ऐहदो पैमान किए जाते हैं। कस्में, वादे, प्यार, वफ़ा, जी। ये सारा चलता रहता है और लगता है कि अब की बार हम करके छोड़ेंगे, और उसके कुछ अरसे के बाद फिर बात आई गई हो जाती है, रात गई बात गई। अच्छा, इसके बाद जब बारी आती है काफ़ी सालों के बाद कि अहले खाना सोचते हैं कि हो ना हो ये कोई बीमारी है जिसका इलाज डॉक्टर्स को करना चाहिए, तो घर में तो जो ज़ुबैदा अप्पा के टोटके हैं उससे काम नहीं चल रहा, तो ये कोई बीमारी है, तो वो फिर रीहैब में जाते हैं। तो रीहैब दुनिया भर में हज़ारों रीहैब्स हैं, और रीहैब एक मुश्किल जगह का नाम है। जी। पिछले 300 साल से दुनिया में रिहैब्स हैं, लेकिन अभी तक रिहैब के काम को मुश्किल समझा जाता है, इसलिए ज़्यादातर रिहैब्स की हिस्ट्री ओनली रिसेंट होती है। जी। इस वक्त दुनिया में 3-4 रिहैब ऐसे हैं
کہ جو 50 سال یا 50 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے وہ کامیابی سے کام کر رہے ہیں. بلنگ بیز ماشاءاللہ ان میں سے ایک ہے. تو عام طور پر ری ہیب 6-7 سال میں یہ کام چھوڑ کے کچھ اور کرنے لگتے ہیں, وہ غائب ہو جاتا ہے معاملہ. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کام ذرا تھوڑا سا مستقل مزاجی, حکمت عملی اور کچھ پرنسپل سینٹرڈ ٹریٹمنٹ مانگتا ہے. اب اس میں ری ہیبس جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ میچور ہو رہے ہوتے ہیں. یعنی آپ کسی ری ہیب میں جا کے ایک نظر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس ری ہیب کو کتنا عرصہ ہو گیا ہوگا اور یہاں میچورٹی لیول کیا ہوگا. تو یہ جو پروگرام ہے جسے ہم 4 ڈسپلنز آف ایگزیکیوشن کہتے ہیں, یعنی جو ایگزیکیوشن گیپ ہے, یہ جو کال و فیل میں بیچ میں فاصلہ ہے, جسے ہم کبھی کبھی واک یور ٹاک بھی کہتے ہیں کہ جو کہو وہ کر کے دکھاؤ, یہ دنیا میں بڑا مشکل کام سمجھا جاتا ہے. اب یہ جو 4 ڈسپلنز ہیں یا 4 اہم ستون ہیں جن پہ کام کرنا ہوتا ہے, تو یہ پھر وہ کہتے ہیں نا کہ امید بھر آتی ہے اور کامیابی آپ کے قدم چومتی ہے. اور یہ چاروں ڈسپلنز ہیں جن کو ہم پچھلے کچھ پروگراموں میں ڈسکرائب کرتے رہے, بیان کرتے رہے, جن میں سے ایک تو بہت اہم ڈسپلن ہے جسے ہم آخری اور حتمی اور سرکاری نتیجہ سمجھتے ہیں کہ مریض نشہ چھوڑ دے. اچھا, یہ ڈسپلن 1 نہیں ہے, یہ ڈسپلن 3 ہے. ڈسپلن 1 یہ ہے کہ جو وائلڈلی امپورٹنٹ گول ہوتا ہے کہ کوئی مریض جو ہے وہ اندھا دھند نشہ کر رہا ہے اور اس میں اس کی زندگی جو ہے وہ بہت غیر منظم ہو گئی ہے اور وہ نشے کے سامنے بے بس نظر آ رہا ہے گھر والوں کو, اور وہ بیگ بارو اور سٹیل نشے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. وہ اپنی جان بھی رسک پہ ڈالتا ہے, دوسروں کے لیے بھی مشکلات پیدا کرتا ہے. تو اسے ہی ہم کہتے ہیں جو وائلڈلی امپورٹنٹ گول, یعنی بے انتہا اہم ہدف ہے کہ اگر مریض کو علاج میں نہیں پہنچایا تو پھر باقی جو بھاگ دوڑ آپ کر رہے ہیں, باقی جو آپ دن رات اپنا نیند چین اور آرام جو ہے وہ قربان کر رہے ہیں, تو وہ رائے کہاں جائے گا. آپ نے پہلا جو وائلڈلی امپورٹنٹ گول ہے کسی مریض کی زندگی میں کہ اس کے نشے کا جو سلسلہ ہے اس کو روک دیا جائے تاکہ وہ ذرا ہوش سنبھالے. وائڈلی امپورٹنٹ گول جیسے جو ہم نے کہا نا الٹیمیٹ, جو کہ ڈسپلن 3 کی بات ہم نے کی کہ الٹیمیٹلی وہ نشہ چھوڑ کر اپنی ایک اچھی زندگی گزارے. یہ جو ایک گول ہے وہ فیملی لے کر آتی ہے اور ٹریٹمنٹ سینٹر کا بھی الٹیمیٹلی یہی گول ہے. لیکن وائڈلی امپورٹنٹ گول یا نہایت اہم گول کے بغیر اس بڑے گول تک پہنچنا ناممکن ہو جاتا ہے, چونکہ وہ موقع کی مناسبت کے ساتھ وہ بدلتے رہتے ہیں اور وہ اس کی راستے میں رکاوٹ بھی بن سکتے ہیں. وائلڈلی امپورٹنٹ گول جو ہیں وہ گرگٹ کی طرح رنگ بدل رہے ہوتے ہیں اس جرنی میں, اور یہ رکاوٹ بن سکتے ہیں. یعنی اگر ہم وائلڈلی امپورٹنٹ گولز کو نہیں سمجھ پاتے یا ان کا انتخاب صحیح سمجھ کے ساتھ نہیں کرتے, تو یہ جو ہمارا الٹیمیٹ لافٹی گول ہے, یعنی ریکوری یا کسی کو نشے سے نجات دلانا, بحالی میں رکھنا, اس کے راستے کی یہ رکاوٹیں ہیں, پھر ادھر ہی الجھے رہیں گے. اگر تو فیملی کے لیے پہلا جو گول ہے جسے ہم وائڈلی امپورٹنٹ گول کہتے ہیں وہ کیا ہوا؟ مریض کو علاج میں لے کے آنا, علاج میں لینا. لیکن جو ہی مریض علاج میں آ جاتا ہے تو پھر دوسرا ایک چیز گول ابھر کے ایک ہدف سامنے آ جاتا ہے کہ اہل خانہ کو یا فیملی کو پتہ ہو کہ ہم نے ٹریٹمنٹ میں کیا کچھ کرنا ہے, ہمارا کردار کیا ہے ٹریٹمنٹ میں ایز اے فیملی, تو ہمارا کیا کیا کچھ کرنا پڑے گا, کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑیں گے. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ٹیون ان ہونا. یعنی لے مین تھنکنگ جو ہے نشے کی بیماری کی اور علاج کی وہ صرف اتنی ہے کہ اگر آپ کی ول پاور ہو تو آپ نشہ چھوڑیں گے, جبکہ سائنٹیفک سوچ یہ ہے کہ ول پاور آپ کو علاج میں تو لے کے جا سکتی ہے, نشہ نہیں چھڑوا سکتی آپ سے. ول پاور تھک جاتی ہے اور ول پاور ایگزاسٹ ہو جاتی ہے. تو فیملی کو ٹیون ان ہونے کی ضرورت ہے, ان کو نظریہ بیماری سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ خالی ایک ذہن کا یا مائنڈ کا معاملہ نہیں ہے,
یہ برین کا معاملہ ہے، یہ جسم میں جو بائیو کیمسٹری ہے وہ ڈسٹرب ہوئی ہے، جس کا تعلق جینیٹک ریزن سے ہے۔ تو فیملی کو بہت ساری چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلا فیملی جو ہے وہ ٹریڈیشنل تھنکنگ میں ہوتی ہے، فیملی انیبلنگ اور پرووکنگ کر رہی ہوتی ہے، یعنی کبھی مریض کو ہر روز کلین سلیٹ دینا، اس کی مشکلات کو حل کرتے رہنا، اس کو چھپاتے رہنا زمانے سے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، اور اس کی خواہشیں اور اس کی تمنائیں پوری کرتے رہنا کہ مجھے گاڑی لے دیں، مجھے یہ کر دیں گے تو میں نشہ چھوڑ دوں گا، اور جب وہ ایسا نہیں کرتا تو پھر فیملی غصے میں برا بھلا کہنے پہ اتر آتی ہے، اس کو ہم پرووکنگ کہتے ہیں، یعنی اشتعال انگیزی کہتے ہیں۔ تو سہولت کاری کرتے رہنا کہ سدھر جائے گا، احساس کرے گا، جب وہ نہیں سدھرتا تو پھر اس کو اشتعال انگیزی کے ذریعے برا بھلا کہنا، جس سے کہ شیم پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ ٹیون ان میں جو کہ داخلے کے فوراً بعد جو پہلا وائلڈلی امپورٹنٹ گول تھا وہ اب وائلڈلی امپورٹنٹ نہیں رہا، وہ ایسے جیسے سمندر کی لہریں اوپر نیچے آتی رہتی ہیں، تو وہ نیچے چلا گیا تو ایک چیز اور اوپر کے سامنے آ گئی کہ فیملی جو کہ اپنے گھر میں روزمرہ مریض کے ساتھ نپٹ رہی تھی جس طرح سے بھی ممکن ہوتا تھا ان کے دیسی طریقوں سے، ٹوٹکوں سے، تو اب مریض جو ہے وہ پہلے اسپتال سے دوسرے اسپتال میں چلا گیا، یعنی پہلے گھر ہسپتال تھا تو اب وہ جو ہے وہ ری ہیب میں آ گیا ہے مریض، اور فیملی اس نئی سچویشن کو کوپ کرنے میں بھی مشکلات محسوس کرتی ہے کہ لوگوں کو کیا بتائیں کہ مریض کہاں ہے، مریض کے بغیر گھر میں اس کی جدائی کو کیسے فیس کریں، آدھی رات کو جو بار بار اٹھ کے اس کو دیکھتے تھے تو اب وہ اپنے بستر پہ نظر نہیں آتا، تو فیملی کو بڑی کوفت ہوتی ہے۔ تو ٹیون ان میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو مطلب فیملی کو جاننے کی ضرورت یعنی ہوتی ہے۔ وہ جو وائڈلی امپورٹنٹ گول ہے اب وہ علاج میں تو لے آئے، اب اس کے بعد یہ ٹریٹمنٹ سینٹر کا بھی وائڈلی امپورٹنٹ گول ہوگا کہ فیملی کو ٹیون ان کر دیں، یہ ان کی ذمہ داری بھی ہے، کیونکہ یہاں پہ وہ جیسے بھی آپ نے یہ بات کی نا کہ ان ڈسپلنس کو ایگزیکیوٹ کرنے میں کچھ دشواریاں ہوتی ہیں، تو ایک یہ بھی ہے کہ جب ہم فیملی کو صحیح ٹائم پہ، یعنی اگر ٹیون ان کا ٹائم ہے اور وہ اس وقت کی ضرورت ہے، اور وہ ان کو ایجوکیٹ کرنے کی بجائے، ان کو نظریہ بیماری سمجھانے کی بجائے ان کو اس تکلیف سے نکالنا، بیکاز فیملی جب یہ مشکل فیصلہ لے لیتی ہے تو اس کے بعد ان کو بہت سارے وہم وسوسے ہوتے ہیں، تو ان کے ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ ہم نے فیصلہ ٹھیک کیا، کہیں ہم نے زیادتی تو نہیں کر دی، اس انڈیسائسونیس سے نکالنا۔ اور اگر یہ والا سٹیپ نہیں کیا اور جو معالج ہے وہ الجھ گیا فیملی کے ان سوالوں پہ، آج اس نے کھانا ٹھیک کھایا ہے، اس کو نیند ٹھیک آئی ہے، غصہ تو نہیں کرتا، یہ تو نہیں، اور ماہر نفسیات یا ڈاکٹر جو بھی فیملی کو ڈیل کر رہا ہے وہ فیملی کی تسلی کرانے کو امپورٹنٹ گول سمجھ رہا ہے، تو یہاں پر اگلے ٹریٹمنٹ کی پوری جو سٹرکچر ہے وہ خراب یہاں ہو جائے جو گی۔ پہلا معیار ہے، اگر آپ فیملی کو ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں، ٹیون ان کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے ان کو روز بلانا ہے مریض کے داخل ہونے کے بعد۔ عام طور پر ری ہیبز جو ہیں وہ مہینے بعد یا 40 دن بعد پہلی ملاقات کراتے ہیں، جس سے کہ فیملی کو بڑی کوفت ہوتی ہے، اور بہت سارے مریض اسی وجہ سے علاج سے محروم رہ جاتے ہیں کہ ان کی فیملی اس طرح کا بلائنڈ ٹرسٹ کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتی۔ تو ویلنگ ویز میں ہمیشہ مریض کے داخلے کے اگلے دن ہی فیملی کو ملایا جاتا ہے مریض سے، جس کو ہم ٹچ اینڈ گو میٹنگ کہتے ہیں۔ بریف میٹنگ ہوتی ہے جس میں مریض ٹھیک ٹھاک اچھی حالت میں ان کو نظر آتا ہے، اور وہ اس کو ہیلو کر کے تھوڑی سی باتیں کر کے 2-4 منٹ تو وہ چلے جاتے ہیں، اور اس سے پہلے اور اس سے بعد فیملی کو ٹیون ان سیشن میں جانے کا موقع ملتا ہے، جہاں ان کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ کسی مریض کو جب نشے کی بیماری ہوتی ہے تو ول پاور اس میں کوئی خاص کردار ادا نہیں کرتی، بلکہ بے شمار امور ہیں، ملٹی ڈسپلنری اپروچ ہے جس سے کہ وہ کمفرٹیبلی نشہ چھوڑنے کے قابل ہوتا ہے۔ تو یہ جو ٹیون ان ہے جس میں ہم فیملی کو اگلے مرحلوں کے بارے میں پریویو دیتے ہیں، اور یہ 14 دن کا پروسیس ہے جس میں ہم فیملی کو
12 ملاقاتیں کراتے ہیں اور اس میں ہر ملاقات کے ٹائم پہ مریض کا اور فیملی کا انٹریکشن جو ہے ماہرین غور سے دیکھتے ہیں، پھر اس کی روشنی میں وہ فیملی کو کیا گائیڈنس دیتے ہیں. جب ہمارے پاس کوئی فیملی آتی ہے تو ان کا بھی تو نظریات کے مطابق، یعنی ان پچھلے پیراڈائمس کے مطابق کوئی وائلڈلی امپورٹنٹ گول ہوتا ہوگا. ایکچولی فیملی کا تو ایک ہی گول ہوتا ہے، حتمی نتیجہ کہ نشہ چھوڑ دے، اور فیملی کو اس سے غرض ہوتی ہے، ان کو عام کھانے سے غرض ہوتی ہے، پیڑ گننے سے غرض نہیں ہوتی. وہ چاہتے ہیں کہ جی یہ ہے ہمارا بچہ جو کہ ہیروئن پیتا ہے یا کوکین یا الکوہل، آپ اس کی یہ چھڑوا دیں. پھونک مار دیں. بیچ کے جو سارے مراحل ہیں یہ ایسے ہی ہے، تھوڑا سا عجیب لگتا ہے یہ بات کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کسی 4 سال کے بچے کو اسکول میں لے کے جائیں اور کہیں کہ لو جناب یہ بچے کو ڈاکٹر بنا دے. تو یہ تھوڑی سی بات تو ہوگی کہ ڈاکٹر بنا دیں، لیکن اگلے دن جب والدین جائیں گے اسکول بچے کو لینے یا چھوڑنے اور ٹیچر سے ملاقات ہوگی تو روز روز ڈاکٹر بننے کی بات پرائمری جماعتوں میں نہیں کی جائے گی، نہ ہائی اسکول میں کی جائے گی. ان مراحل کو سمجھا جائے گا کہ جہاں جا کے ڈاکٹر بننے کے آثار نظر آئیں گے. تو نشے کی بیماری بھی ایسے ہی ہے، دیکھنے میں وہ بالغ اور قداور لگتا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو اسی طرح گرومنگ کی ضرورت ہوتی ہے جیسے ایک چھوٹے بچے کو آپ اسکول، کالج یا یونیورسٹی بھیجتے ہیں اور پھر نتائج کی توقع رکھتے ہیں. خیر اس میں تو وقت بہت لگتا ہے، نشے کے علاج میں اتنا وقت تو نہیں لگتا، لیکن وہ والی بات بھی نہیں کہ اگر کسی مریض نے 3 دن نشہ نہیں کیا تو سمجھو جی اس کا نشہ چھوڑ گیا. جیسے ہمارے مریض کہتے ہیں کہ جی نشہ تو میرا چھوٹ گیا، اب مجھے گھر جانے دے، 4 دن ہو گئے میں نے نشہ نہیں کیا. جو چاروں ڈسپلنز ہیں یہ بیسیکلی تو وائلڈلی امپورٹنٹ گول سیٹ کرنا یا ہولڈنگ ایچ ادر اکاؤنٹیبل یا پھر اسکور بورڈ یا پھر لوفٹی گول، تو یہ نیچر کے کچھ اگینسٹ لگتا ہے کہ جس میں انسان جو ہے وہ اکثر اس چیز کو اس وجہ سے بھی نہیں ایکسیپٹ کرنا چاہتا کہ اس میں اس کو تنگی اور دقت بڑی نظر آتی ہے. یہ نیچر کے عین مطابق ہے، لیکن روٹین ایسی ہے دنیا میں کہ آنیاں جانیاں جو ہیں وہ بڑی اہم سمجھی جاتی ہیں. رولا شولا، شور شرابہ، لائف بڑی ہیکٹک ہوتی ہے. ریہیب میں ٹیلی فونز آ رہے ہیں، گھر والے پوچھ رہے ہیں، ملنے آ رہے ہیں، اور کاؤنسلنگ ہو رہی ہے، پیشنٹ کے ساتھ 1 to 1 بات چیت ہو رہی ہے. مریض جو ہے وہ گھر جانا چاہتا ہے، یہ اس کا منترا ہے کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں، میں گھر سے آ جایا کروں گا، مجھے گھر جانے دے. اور یہ چند سوال ہیں جو مریض نے کرنے ہوتے ہیں، اور وہ ڈھیر سارے سوال نہیں ہیں، وہ 5-6 سوال ہیں جن کا صحیح جواب جو ہے انہیں ملنا ضروری ہے، جو کہ موٹیویشنل انٹرویوئنگ میں جو کلاسیکل کاؤنسلنگ کی قسم ہے اس میں ملتا ہے. تو اس میں یہ جو اپروچ ہے جو ریہیب میں وہ 2 طریقے سے ملتی ہے. ایک ہے کوالیٹیٹیو اپروچ اور دوسری ہے کوانٹیٹیو اپروچ. یعنی ایک مقدار اور ایک معیار کی بات ہوتی ہے. تو بعض اوقات لوگ جو بات کرتے ہیں وہ جس موقع پہ جو کرنا ہے اس سے الٹ کرتے ہیں. جیسے کوئی بندہ کہتا ہے کہ بس آپ سمجھ لیں کہ میں بڑی کوشش کر رہا ہوں، تو آپ کچھ سمجھ نہیں پائیں گے کہ وہ کوشش کیا کر رہا ہے. مثلا کوئی کہتا ہے کہ میں وزن کم کرنے کی بہت کوشش کر رہا ہوں، تو آپ کے ذہن میں کیا سوال ابھرتا ہے؟ یعنی وہ معیار نظر آنا چاہیے نا، اس کے کوئی نتائج آنا چاہیے، یا تو کیسے. ایسے بندے سے آپ کیا سوال کریں گے جو یہ کہتا ہے کہ میں وزن کم کرنے کی بے پناہ کوشش کر رہا ہوں؟ میں پوچھوں گی کیا آپ کچھ مینشن بھی تو کریں کہ کیا آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں، کیا آپ کیلریز کو کاؤنٹ کر رہے ہیں، کیا آپ اسمال پورشنز کی طرف جا رہے ہیں، یا آپ کیا کر رہے ہیں. سر میں نے یہ دیکھا ہے کیا وزن روزانہ کرتے ہیں، یا آپ اپنی جو کیلریز کھائی ہوئی ہیں ان کو کیسے کنزیوم کرتے ہیں اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں. تو آپ پوچھیں گے نا تو یہ کوانٹیٹیو اپروچ ہو جائے گی. لیکن اگر وہ کہ نہیں بس میری تمنا بہت ہے میرا وزن کم ہو جائے. اچھا اب اس میں بیچ میں کوشش کے علاوہ وعدے کی باتیں کرتے ہیں لوگ، ارادے کی باتیں کرتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے کہ میرا ارادہ ہے کہ اب میں نے نشہ بالکل نہیں کرنا، تو
آپ پوچھتے ہیں کہ آپ کیا یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کاؤنسلنگ میں باقاعدگی سے شرکت کریں گے؟ کہتے نہیں زندگی اتنی مصروف ہے، یہ تو میں نہیں کر سکتا. پھر کہتے کہ آپ کا خیال ہے کہ پرانے دوستوں کی آخر کار آپ قربانی اب دے ہی دیں گے. کہتے نہیں یہ تو بے وفائی ہوگی، ہم سب میل ملاپ تو جاری رہنا چاہیے، میں ملتا رہوں گا لیکن میں نشہ نہیں کروں گا. آپ کہتے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ پارٹیز میں بھی نہیں جائیں گے جہاں ڈرگز ہو رہی ہوتی ہیں. کہتے ہیں نہیں یہی تو زندگی کی رونق ہے، پارٹیز میں تو میں ضرور جاؤں گا. تو جب کوئی بندہ وعدہ کرتا ہے تو وعدے کے ساتھ کوئی آبزرویبل اور قابل پیمائش چیزیں بھی تو آپ پوچھتے ہیں نا. ایک بندہ کہتا ہے میں امتحان میں اول آؤں گا، تو آپ کہتے ہیں اچھا بھائی کیسے؟ کہتا ہے بس میرا دادا جی کو خوش کرنے کا دل ہے تو میں سوچتا ہوں کہ امتحان میں اول آ جاؤں. تو آپ کہتے ہیں کہ اچھا کیا آپ کوئی 5 گھنٹے روزانہ شام کو بیٹھ کے پڑھنے کا پروگرام بنا رہے؟ کہتے نہیں آپ کو پتہ ہے میں انٹیلیجنٹ ہی بہت ہوں تو مجھے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، تو میں تو ویسے ہی اول آ جاؤں گا، بس آپ دیکھیں گے، آپ سنیں گے کہ میں اول آ گیا ہوں. تو کئی لوگ اس طرح بھی بات کرتے ہیں جیسے کہ میں بار بار ایسا کر رہا ہوں، یا میں نے کئی بار ایسا کیا ہے، یا میں بہت عرصے سے کر رہا ہوں، یا میں بہت عرصے تک کرتا رہوں گا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ویگ ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ میں 100 دن انڈور پروگرام میں رہوں گا اور پھر 2 سال میں آؤٹ ڈور پروگرام میں آتا رہوں گا اپنی یادداشت کو تازہ کرنے، اپنی میموری کو ٹھیک کرنے کہ نشہ بہت نقصان دہ چیز ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ٹھوس منصوبہ ہے؟ سر ڈینائل سے نکلنے کا یہ جو 4 ڈسپلن آف ایگزیکیوشن کا پروگرام ہے، یہ کسی کو ڈینائل سے نکالنے کے لیے بھی، اب جیسے جو اگزامپلز آپ نے دیں کہ اگر کوئی وزن کم کرنا چاہتا ہے یا نشہ چھوڑنا چاہتا ہے، اور اس سے اگر ہم یہ سوال کرتے ہیں، اپنے آپ کو وہ مطمئن کیا ہوتا ہے کہ میں بہت کوششیں کر رہا ہوں، جو کہ رائٹ نہیں ہوتی. اگر کسی کا کوئی پلان نہیں ہے، اگر وہ کوئی ایکشن میں کچھ کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا جس کو ناپا تولا جا سکے، تو وہ تو ایک ہوا میں بات ہے نا. سو میں نے دیکھا ہے کہ 4 ڈسپلن آف ایگزیکیوشن ہر لیول پر ڈینائل سے نکلنے کا بھی بہت دیکھیں نا، اب بہترین ذریعہ اسٹیپ 4 ہے جسے ہم انوینٹری کہتے ہیں. جی. تو اسٹیپ 4 جو ہے 12 اسٹیپس کا پروگرام میں سے انوینٹری ہے کہ ہم مریض کے ساتھ بیٹھ کے گفت و شنید کرنا چاہتے ہیں کہ اس کی زندگی میں نشے کی بیماری کے دوران کیا کیا نقصان ہو چکے ہیں اور کیا کیا بچ گیا ہے. تو بئی کھاتا جو ہے ہم بنانا چاہتے ہیں. تو مریض کہتا ہے چھوڑو آپ مجھے کیوں شرمندہ کرتے ہیں، کوئی ایسی خاص بات تو نہیں تھی. اور اس کے ماں باپ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب مٹی پاؤ، حالانکہ بھی ڈلے بیراندہ کچھ نہیں گیا. تو اس طرح کی باتیں جو ہے ڈلے بیراندہ کچھ نہیں گیا پاویں امیدیں گیا ہوں. تو اس طرح کی باتیں نہیں. پروگرام جو ہے جو وہ ناپ تول میں یقین رکھتا ہے، اور جیسے ہم نے کہا کہ شروع میں جو بہت اہم بے پناہ اہم ہدف ہوتا ہے، جیسے کہ مریض کو علاج کے لیے لے کے آنا، تو اس میں 100 رکاوٹیں ہوتی ہیں بہت مشکل سے پروسیس انٹرونشن کے ذریعے یا فیملی انٹرونشن کے ذریعے یا پھر کرائسس انٹرونشن کے ذریعے مریض نے علاج میں آنا ہوتا ہے. سر ڈسپلن 1 جو ہے کہ کوئی ایک ایسا وائلڈلی امپورٹنٹ گول کہ جس کے اوپر سب سے پہلے کام کیا جائے، کسی ادارے میں یہ کیسے پتہ لگے کہ اس وقت کی اصل جنگ کیا ہے؟ کیسے اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے، پہچانا جائے کہ اس وقت یہ کرنے والی چیز ہے؟ جیسے کہ ہم نہایت اہم گول کی بات کرتے ہیں، اور یہ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ سمندر کی لہروں کی طرح ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا آتا رہتا ہے. اچھا، جو چاروں ڈسپلن ہیں وہ ریہیب میں ہر وقت آپریٹو ہوتے ہیں، یا فار دیٹ میٹر کسی بھی ادارے میں، چاہے وہ ریہیب ہو یا کوئی فیملی ہو. تو چاروں ڈسپلن جو ہے کوئی باری باری کرنے والا کام نہیں ہے. ایک ہی وقت میں ایک وائڈلی امپورٹنٹ گول ہوتا ہے، بے پناہ گول ہوتا ہے جو وقت کی راگنی ہوتی ہے. اگر وہ نہیں کیا تو پھر بے وقت کی راگنی ہے ساری. لیکن پھر ایک ہوتا ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں اسکور بورڈ، یعنی ڈسپلن جو کہ ایسا اسکور بورڈ چل رہا ہوتا ہے اس میں جس سے کہ جوش بڑھتا ہے. اور پھر تیسرا ڈسپلن یہ ہے کہ جو اصلی اور حتمی نتیجہ ہم چاہتے ہیں، جسے ہم مقصد بھی کہتے ہیں، جو آن گوئنگ ہوتا ہے اور جس کے لیے ہم ساری کوششیں کر رہے ہوتے ہیں.
لیکن چوتھا ہے جہاں اصل جا کے تو بات نکھرنی اور سنورنی شروع ہوتی ہے، پالش ہونی شروع ہوتی ہے، وہ ہے ایک اعلیٰ درجے کی بہت بہترین قسم کی جواب دہی. کیونکہ اگر جواب دہی بہترین نہیں ہوگی تو پھر فساد ہوگا. جی فساد ہوگا تو انرجی جو ہے وہ پھر ضائع ہوگی اور پھر بہت شور ہوگا. تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس سے توجہ اصل معاملات سے ہٹے گی. تو آپ سمجھیں کہ یہ جو چاروں ڈسپلن ہیں جس میں ایک وقت پہ ایک بہت ہی بے پناہ اہم ہدف ہوتا ہے، اور یہ ہم نہیں بناتے، یہ بنا بنایا ہمیں ملتا ہے، خود ہی ابھر کے سامنے وہ سطح پہ آ جاتا ہے. جیسے کسی ایئرپورٹ پہ کوئی ایئر ٹریفک کنٹرولر ہے تو ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک جہاز جو ہے وائلڈلی امپورٹنٹ یا بہت اہم ہدف بن جاتا ہے جو ایئرپورٹ کے بالکل قریب پہنچ چکا ہوتا ہے، اور وہ ایکٹیولی انگیج ہو جاتا ہے ٹریفک کنٹرولر کے ساتھ بات چیت میں. اسی ٹائم پہ اور بھی بہت سے جہاز ہوتے ہیں جو اس ایئرپورٹ کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ بہت بے پناہ اہم نہیں ہوتے کیونکہ ابھی گھنٹوں دور ہوتے ہیں. تو جو جو قریب آتا چلا جاتا ہے وہ خود بخود اہمیت اختیار کرتا چلا جاتا ہے، اور جو ہی جہاز لینڈ کرتا ہے وہ پھر بے پناہ اہمیت کا ہدف نہیں رہتا. جیسے ہم نے بات کی کہ کوئی مریض داخل ہوا ریہیب میں، تو یہ ایک جو ہے بہت ہی اہم ہدف تھا کہ اگر یہ نہ اچیو کرتے تو پھر گھر میں جتنا مرضی بات چیت چلتی رہتی، صلاح مشورے چلتے رہتے، اور مریض نشہ کرتا رہتا، نقصان ہوتے رہتے. تو پھر ہم جو بھی دیگر کوششیں کرتے ہیں، اگر مریض علاج کی طرف نہیں جا رہا تو جو کچھ بھی ہم کریں گے الٹیمیٹلی وہ بیکار جائے گا. لیکن اگر وہ علاج کے اندر چلا گیا ہے تو اب یہ تو بہت بے پناہ ہدف نہیں رہا، یہ تو اچیو ہو گیا. جی لیکن اب اگلا جو ہدف ہے وہ یہ ہے کہ مریض کو خود فریبی سے یا ڈینائل سے نکالنا، اور اس پہ اس سے بات کریں. تو یہاں بہت ساری مشکلات کاؤنسلرز کو پیش آتی ہیں. جب اس کی فیملی ملنے جاتی ہے تو وہ فیملی سے ناراض ہوتا ہے کہ آپ نے مجھے نشئی سمجھا ہوا ہے اور مجھے یہاں داخل کرایا ہے، یہ تو بری بات ہے، میں تو کبھی کبھار نشہ کرتا تھا، میں نے تو ویسے قسم کھائی تھی کہ اب نہیں کروں گا. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ ڈینائل سے نکالنا ہے، جس کے لیے موٹیویشنل انٹرویوئنگ فیملی والے بھی سیکھتے ہیں اور کاؤنسلرز تو سیکھتے ہی ہیں کیونکہ ان کا یہ پروفیشنل کام ہے. اب پس پردہ وہ جو ایک منترا ہوتا ہے کہ روزانہ جو پیشنٹ کے فیملی ممبرز ہیں وہ یہ ضرور پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میرا پتر ٹھیک ہو جائے گا. تو ہم انہیں تسلی دے دیتے ہیں کہ ہاں ہو جائے گا، پر آج کے کام پہ توجہ رکھیں کیونکہ وشفل تھنکنگ سے کام نہیں ہوگا. تو جو آج کا کام ہے کہ ٹیون ان سیشن میں آپ توجہ سے بیٹھیں. ٹیون ان سیشن میں اب ہم ایسے بھی کرتے ہیں کہ فیملیز کے ساتھ اے آئی کا انٹریکشن کراتے ہیں. فیملی اپنی مرضی سے سوال دیتی ہے اور بڑی سکرین پہ فیملی ممبران جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اے آئی ان کو گائیڈ کر رہی ہوتی ہے بین الاقوامی علاج کا جو پروٹوکول ہے اس کے مطابق. تو وہ جو تیسرا یعنی ایک ڈسپلن ہے جسے ہم لافٹی گول بھی کہتے ہیں، کہ جس میں ہر آخر میں جو نتیجہ ہم چاہتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ نشے سے نجات حاصل کر کے ایک مزیدار خوشحال زندگی گزارے. یعنی سٹیپ بائی سٹیپ ہم آگے بڑھ رہے ہیں کیا ایسا کہ نہیں ہم ایک ساتھ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. ایکچولی چاروں ڈسپلن ایسے جیسے مجھے بتائیں کہ ایک ٹیبل ہو جس کے 4 پائے ہوں، جی تو چاروں ستون سپورٹ دیں گے تو ٹیبل اپنی جگہ ہوگی نا. تو آپ ایک ایک ستون دیں گے اور باقی کو ایبسینٹ کریں گے تو وہ تو پھر ٹیبل گر جائے گا. مطلب یہ اکاؤنٹیبلٹی کا جو کام ہے، جو چوتھا ستون ہے، کہ کسی بھی بندے نے جو بیچ میں کوئی کردار ادا کر رہا ہے، چاہے وہ کوئی فیملی ممبر ہے یا کوئی سائیکالوجسٹ ہے یا ریہیب کا کوئی انتظامیہ کا بندہ ہے، تو جو کوئی بھی کسی نے کہا تھا کہ میں یہ کروں گا، تو پھر اس سے پوچھا جاتا ہے نا کہ آپ نے جو کہا تھا کہ میں یہ کروں گا تو پھر آپ نے نہیں کیا. اب یہاں بدمزگی سے بچنا ہے، کیونکہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو چیز نہیں ہوئی وہ کیسے ہوگی. ہم نے اس پہ زیادہ لڑائی نہیں ڈالنی کہ ہوا کیوں نہیں، ہم نے کیا کیوں نہیں. تو زیادہ تر لوگ بعض اوقات ماضی میں پھنسے رہتے ہیں. بعض اوقات لوگ ماضی میں سے نکل کے سیدھے
مستقبل کے اندر بکھر جاتے ہیں. تو ایک لمحہ موجود ہوتا ہے جو کہ بہترین زندگی کا لمحہ ہوتا ہے، اور ہماری تمام جو ایفرٹس ہوتی ہیں وہ لمحہ موجود میں کارآمد ہوتی ہیں. تو جو چوتھا ڈسپلن ہے جو کہ ہر وقت لاگو رہتا ہے کہ جو ریہیب والے ہیں وہ فیملی کو پوچھتے رہتے ہیں کہ آپ نے 4 بجے آنا تھا تو آپ آئے نہیں. تو وہ کہتے ہیں گھر پہ مہمان آ گئے تھے، تو اب ہم کیا کہتے ہیں، ان کو کیا بتاتے ہیں، کیونکہ شیم کا پہلو ہوتا ہے. تو پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ نشے کی بیماری سے نجات حاصل کرنے کے لیے بس ایک ہی قیمت ہے کہ آپ شیم میں نہ رہیں. آپ کے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہو کہ ہم نے نشے سے نجات حاصل کرنی ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کس کو پتہ چلتا ہے کس کو پتہ نہیں چلتا. ویسے تو کہتے ہیں نا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، لیکن یہاں ایک ہی خواہش ہے کہ ہمارا پیارا نشے کی بیماری میں سے نکل آئے. اور اس کے لیے اگر ہمیں یہ برداشت کرنا پڑتا ہے کہ گھر پہ کوئی مہمان جو بتائے بغیر، ہمارے ہاں کافی رواج ہے کہ لوگ آ جاتے ہیں اور پھر وہ پوچھتے بھی ہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں اور آپ کو کیا معاملات درپیش ہیں، تو پھر یہ تھوڑی مشکلات ہیں جن پہ قابو پانا ہوتا ہے. تعین ہم کیسے کریں کہ یہ وائڈلی امپورٹنٹ گول ہے یا نہایت اہم؟ تو اس کے بارے میں اگر ہم کچھ سوالات اپنے آپ سے کر لیں تو وہ ہیلپ کر سکتے ہیں آپ کو کہ صحیح اصل یعنی سوال یہ ہے کہ اصل جنگ کیا ہے. اچھا، یہ مسئلہ اگر بہتر ہو گیا تو بہتر کیا ہوگا، اگر یہ مسئلہ بہتر نہیں ہوا تو نقصان کیا ہوگا. یعنی کیا یہ قابل پیمائش ہے، یعنی کیا اس کو ناپا تولا جا سکتا ہے، کیا ٹیم واقعی میں اثر ڈال سکتی ہے. اور پھر آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ جڑ کا مسئلہ ہے یا صرف شور والا. یعنی اگر پیشنٹ بہت زیادہ میٹنگز میں جو ٹچ اینڈ گو شروع کی میٹنگز ہوتی ہیں اس میں بہت زیادہ غصہ کرتا ہے، فیملی کو یہ کہتا ہے کہ مجھے لے کے جائیں، یا اس کا دھیان اسی طرف رہتا ہے، تو یہ اب اپنی توجہ تو یہ والا معاملہ لے گا، لیکن انفیکٹ یہ اصل مسئلہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اصل مسئلہ یا جو جڑ کا مسئلہ ہے وہ فیملی کی آپ ٹریننگ نے ہوئے گی. 6 جو 4 کوارڈینٹس کی ہم بات کرتے ہیں کہ جس میں ارجنٹ امپورٹنٹ بھی ہے، ارجنٹ نوٹ امپورٹنٹ بھی ہے، نوٹ ارجنٹ بٹ امپورٹنٹ بھی ہے، تو کیا یہ شور والا جو مسئلہ ہے یہ وہ ہے جو کہ اس وقت ارجنٹ اور امپورٹنٹ ہے، اور کیا جڑ والا مسئلہ وہ ہے جو کہ اس وقت ارجنٹ نہیں ہے لیکن امپورٹنٹ ہے کہ اگر اس کے اوپر کام نہ کیا گیا تو وہ کل کو شور والا بن جائے گا؟ بالکل درست. کیونکہ جو شور کا مسئلہ ہے، جو ہر وقت جو ہے گھر میں دمہ چوکڑی مچی ہوئی ہے، جو دروازے بینگ ہو رہے ہیں، جو گالی گلوچ ہو رہی ہے، جو ہاتھا پائی ہو رہی ہے، شیشے ٹوٹ رہے ہیں، گاڑیوں پہ ڈینٹ پڑ رہے ہیں، حادثے ہو رہے ہیں، پولیس سے کالیں آ رہی ہیں، تو اسے ہم کہیں گے ارجنٹ اینڈ امپورٹنٹ. ٹھیک ہے جی. تو اس کے ساتھ ساتھ وہ دوسرا ہے امپورٹنٹ بٹ ناٹ ارجنٹ. وہ ہے جڑ کا مسئلہ کہ آج یا کل یا پرسوں سے تو فرق نہیں پڑے گا، لیکن بہرحال آپ کو کانسٹنٹلی اس امپورٹنٹ بٹ ناٹ ارجنٹ مسئلے پہ توجہ دیتے رہنا ہے. لیکن پھر جب پہلا جو کوارڈرنٹ ہے جسے ہم کہتے ہیں ارجنٹ اینڈ امپورٹنٹ، یعنی شور بے پناہ ہو گیا، تو یہ بے پناہ شور جو ہے یہ پھر ایک سٹیج پہ جا کے ارجنٹ اینڈ امپورٹنٹ نہیں رہتا، یہ بے پناہ اہمیت کا ہدف بن جاتا ہے کہ اب اگر اس کا کچھ نہیں کیا تو پھر باقی جو کچھ بھی کریں گے وہ بیکار ہوگا. کیونکہ اگر روزانہ حادثے ہو رہے ہیں تو خدا نہ خواستہ جان جا سکتی ہے، ڈو اور ڈائی. تو جو ارجنٹ اینڈ امپورٹنٹ ہے یہی وہ ہے جب وہ وائلڈلی امپورٹنٹ بن جاتا ہے. تو جب وہ وائلڈلی امپورٹنٹ بن جاتا ہے تو پھر آپ باقی کا سب کام چھوڑ کے تو آپ اس کی طرف چل پڑتے ہیں، یعنی اہل خانہ اس کو علاج میں ڈالتے ہیں. جب ہی وہ علاج میں چلا جاتا ہے تو گھر والے سمجھتے ہیں کہ بس ان کا کام ہو گیا ختم، اور اب ریہیب والے کوئی چمتکار کریں گے. لیکن جب شور کم ہو گیا تو پھر آپ نے آرام سے نہیں بیٹھنا، پھر آپ نے جڑ والے مسئلے کی طرف چلے جانا ہے. اچھا، جب آپ جڑ والے مسئلے کی طرف چلے جائیں گے تو پھر آپ روزمرہ یا ہفتہ وار یا ہر 15 دن کے بعد یا مہینے بعد کچھ کریں گے. تو اس کو ہم کہیں گے کمپیلنگ سکور بورڈ، یعنی ایک ایسا سکور بورڈ جو آپ کی حوصلہ افزائی کرے کہ آپ صحیح جانب آگے بڑھیں. لیکن بیچ بیچ میں اگر آپ کی موٹیویشن کم ہوگی تو پھر آپ تیسرے ڈسپلن پہ چلے جائیں گے.
جس کا مطلب ہے کہ ہمیں نشے کے مریض کی صحت یابی چاہیے، ہمیں اس کی خوشحالی چاہیے. تو اپنے اندر جوش پیدا کرنے کے لیے، جیسے ہم چھوٹے بچے کو جب اسکول بھیجتے ہیں تو ہم بار بار اس کو جوش دلانے کے لیے بتاتے ہیں کہ بیٹا تم نے ڈاکٹر بننا ہے، تو تم نے تو انجینئر بننا ہے، سائنسدان بننا ہے، تم نے پائلٹ بننا ہے. تو اس طرح کہہ کے ہم اس کا جوش بھی بڑھا رہے ہوتے ہیں. اور جب ہم یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں، جب بچوں کو ہم کہتے ہیں کہ پڑھتے نہیں ہو، پیسے مانگتے رہتے ہو، برگر مانگتے رہتے ہو، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سر غصہ کر کے واپس وہ ساری چیزیں دیتے بھی ہیں. تو پہلے غصہ کرتے ہیں، پرووک کیا پھر انیبل فساد ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم تم پہ اتنے پیسے خرچ لگا کر رہے رہے ہیں، ہیں، تو کہتے کرنا نہیں تھا، پیسے خرچ نہیں کرنے، جمعہ نہیں سی. تو پھر جب بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ کوئی احسان جتا رہا ہے اور کوئی آگے سے ریٹیلیٹ کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے جو جواب دہی ہے وہ پور کوالٹی. دیکھیں، جو بھی کام وقت پہ نہیں کیا وہ آپ کو ہانٹ کرے گا. اب جیسے ہمارے پاس پیشنٹ ہیں، ابھی ہمارے ایک سینٹر میں ایک پیشنٹ ہے کہ جو 70ویں دن میں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی فیملی نے کہا ہے کہ وہ ان کے لیے ضروری ہے کہ 2 دن بعد اس کو گھر کے لیے، گھر کا وزٹ ضروری ہے 2 دن کے بعد. ٹھیک ہے، اور گھر میں کوئی مہمان ایسے آ رہے ہیں جن کو بالکل نہیں پتہ کہ یہ ریہیب میں ہے، تو وہ مہمان آ رہے ہیں 2-4 گھنٹے کے لیے، تو ہمیں مریض 2-4 گھنٹوں کے لیے واپس چاہیے، تو آپ اس کو فری فلوٹ دے دیں، جو کہ میرٹ پہ ابھی نہیں بنتا. اب اس کا مطلب ہے کہ گھر والے شیم میں ہیں، ان کے نزدیک یہ پرائرٹی نہیں رہی کہ ہمارا مریض نشے سے نجات حاصل کرے. ان کے نزدیک پرائرٹی یہ بن گئی ہے کہ منڈے والے دن جو مہمان گھر پہ آ رہے ہیں ان کے سامنے ہم اس کو ایسے پیش کر دیں کہ جیسے یہ گھر پر ہی ہے. اچھا، اب یہ ساری چیزیں جو ہیں ہماری عام زندگی میں چلتی رہتی ہیں، جھوٹ سچ چلتا رہتا ہے، ہم اس پہ کوئی بات قدغن نہیں لگا سکتے. لیکن نشے کی بیماری سے بحالی آپ سے سچ مانگتی ہے. دیکھیں، ڈائبٹیز سے بحالی یا دل کی بیماری سے بحالی آپ سے سچ نہیں مانگتی. اگر اپینڈسیکٹمی ہونی ہے تو ضروری نہیں کہ مریض سچ بولے تو تبھی اس کی اپینڈسیکٹمی ہو سکتی ہے. اپینڈکس ڈاکٹر نکال سکتا ہے، مریض سچ بولے، مریض جھوٹ بولے، فیملی سچ بولے، فیملی جھوٹ بولے. سرجن نے اپنا کام کرنا ہے تو وہ کر گزرے گا. ملیریا کے علاج میں کوئی سچ کی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں، ٹی بی کے علاج کے اندر بھی نہیں ضرورت. لیکن بہت بیماری، عجیب و غریب بیماری ہے جسے نشے کی بیماری کہتے ہیں، کہ اس میں جب تک مریض اپنے آپ سے اور دوسرے سے، خالی دوسرے سے نہیں، خالی اپنے آپ سے نہیں، اپنے آپ اور دوسرے سے جب تک سچ نہیں بولے گا، بحالی ایک خواب رہے گی. ہم اکثر فیملیز سے بات سنتے ہیں، اور عرصہ دراز ہو گیا اس کام میں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ فیملیز آتی ہیں اور آ کے وہ کہتی ہیں کہ جی مریض جو ہے ہمارا بہت تنگ کرتا ہے، اور پھر وہ اپنے دکھڑے بیان کرنا شروع کرتے ہیں، اور وہ مختلف انداز سے بتاتے ہیں کہ ان کی زندگی مریض نے کتنی اجیرن بنا رکھی ہے. اور پھر یکا یک وہ گیئر بدلتے ہیں اور کہتے ہیں ویسے ڈاکٹر صاحب ہے بڑا چنگا، ہے بہت اچھا. تو ہم پہلے اس بات پہ بڑے حیران ہوتے تھے، لیکن پھر تجربے کے ساتھ ہمیں پتہ چلا کہ وہ سچ کہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے نشے کے مریض کو پہلے بھی دیکھا ہوتا ہے، نشے سے پہلے بھی دیکھا ہوتا ہے، اور اس کے اچھے اوصاف بھی دیکھے ہوتے ہیں. اور جو چیزیں نشے کی بیماری نے اس کے اندر پیدا کر دی ہیں وہ بھی دیکھی ہوتی ہیں. لیکن عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ نشے کی بیماری مریض کو خراب نہیں کرتی، مریض خراب ہوتا ہے تو نشہ کرتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ وہ انڈا پہلے اور مرغی پہلے والا معاملہ بن جاتا ہے. اب مریض جو ہے جب نشے کا مریض بنتا ہے تو اس سے پہلے وہ ٹھیک ہی ہوتا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے جو بندہ وامٹنگ کرتا ہے تو ایک دن پہلے تو وہ ٹھیک ہی ہوتا ہے، لیکن جب اس کا معدے میں کوئی پرابلم ہو جاتا ہے تو وہ وامٹنگ کرتا ہے. اسی طرح جب نشے کا مریض ابھی نشہ نہیں کرتا تھا اور نشے کی بیماری میں نہیں پھنسا تھا تو وہ ٹھیک ہی انسان تھا. لیکن نشہ کرنے سے اور نشے کی بیماری میں پھنسنے سے جو ٹاکسیسٹی آئی، اس میں اس کے برین نے وہی کچھ کرنا شروع کر دیا جو معدہ کرتا ہے بیماری میں، جسے ہم کہتے ہیں خرابیاں کرنی شروع کر دیں.
اس میں یہ ہے جھوٹ بولنا، بیگ بارو اور اسٹیل، دنگا فساد کرنا، مارو مر جاؤ، شور شرابہ، یہ کرنا شروع کر دیا. تو اب میں خود یعنی اتنا وقت گزرنے کے بعد جب فیملی آتی ہے اور وہ دکھڑے بیان کر رہی ہوتی ہے، مشکلات بیان کر رہی ہوتی ہے، تو اس سے پہلے کہ وہ کہیں کہ ڈاکٹر صاحب ایسے ہے بڑا چنگا، تو میں خود ہی کہہ دیتا ہوں. میں نے کہا ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کا مریض ہے بہت نائس آدمی. اچھا جب میں کہتا ہوں تو ابھی وہ تیار نہیں ہوتے ذہنی طور پر، مجھے گھور کے دیکھتے ہیں کہ اتنی دیر سے ہم آپ کے سامنے یہ راگ لاپ رہے ہیں کہ اس نے ہماری زندگی خراب کر رکھی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ ہے بڑا نائس. تو پھر وہ کہتے کہ تانوں رہنا پوے نا یہ نال تے پھر تانوں پتہ لگے. تو میں کہا میں انہاں دے نال ہی رہنا 50 سال ہو گئے، دن رات تو ادھر ہی گزرتے ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں ایک دن غور کر کے سمجھ کے ماننا ہی پڑے گا کہ یہ نائس لوگوں کی بیماری ہے، پر بیماری بہت گندی ہے، بہت خراب ہے. ہم اس کے بڑے بڑے برے برے نام بھی رکھتے ہیں. ایک تو بھی متعارف کرایا چھنال بیماری ہے. لیکن سر شروع میں جیسے ہم نے اسی پروگرام میں یہ لفظ یوز کیا تھا تو میں میم اور سلمان تھوڑا فیل کر رہے تھے کہ یہ شاید ایبزارب نہ کرے، لیکن ان ڈیپتھ آپ جیسے اس کو پہچانتے ہیں نا بالکل وہ، اور فیملی اتنا اچھے سے کنیکٹ کرتی ہے، یعنی وہ بہت جلدی سمجھ جاتے ہیں. یعنی آج میں نے ایک فیملی سے بات کی اور آپ کے الفاظ کو یوز کیا کہ ڈاکٹر صاحب نے اس کو یہ نام دیا، وہ فوراً سے وہ آپ کہتے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ بھی کرتی ہے، یہ بھی کرتی ہے، یہ بھی کرتی ہے. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ ایکچولی آپ اس کو یوں زیادہ اچھا انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ ایک اچھے بھلے انسان کے اندر ایک بھوتنا جو ہے وہ گھس جاتا ہے. یعنی آپ تصور کریں کہ ایک آپ کا لوڈ ون ہے اور ایک اس کے اندر جو ہے گھس بیٹھیا ہے جو کہ اس کے اندر ہے اور چھپ کے اس کو گن پوائنٹ پہ اکساتا رہتا ہے، ایموشنل گن پوائنٹ پہ کہ تم یہ کرو، تم وہ کرو، تم فلاں کرو. تو ہم بعض اوقات مریضوں کو باقاعدہ ویژولائز کرنے کا بھی موقع دیتے ہیں کہ اچھا اگر آپ اپنے اندر اس بندے کو کسی تصویری شکل میں دیکھنا شروع کر دو کہ جو آپ کے اندر ہوتا ہے اور کہتا ہے نشہ کرو، اور آپ اسے کہتے ہیں یار باز آ جاؤ، نہ مجبور کرو، اور وہ مجبور کرتا رہتا ہے. تو میں کئی دفعہ ان کو کہتا ہوں کہ اچھا اگر آپ کے اندر کوئی سمجھے کہ بھوت گھس گیا ہے جو کہ آپ کے دماغ میں بیٹھ کے تو آپ کو مجبور کر رہا ہے ان تمام بری حرکتوں پہ، یہ آپ نہیں ہے، یہ وہ بھوت ہے. تو آپ اس کی شکل کو کیسے دیکھو گے؟ تو ایک پیشنٹ نے مجھے کل کہا کہ جیسے وہ 440 وولٹ کا خطرے کا نشان نہیں ہوتا جس میں 2 ہڈیاں ہوتی ہیں اور ایک بندہ ہوتا ہے، تو کہتا ہے میں اس کو ویسے دیکھتا ہوں. اور بھی میں نے پیشنٹ سے باتیں کی ہیں تو ان کے ذہن میں کوئی نہ کوئی تصویری خاکہ ہوتا ہے کہ جو تصویری خاکہ جو ہے وہ ڈسکرائب کر سکتے ہیں کہ وہ جو بندہ ہمارے اندر ہے بھوتنا وہ اس شکل و صورت کا ہے. اس میں چند چیزیں جو مریضوں نے مجھے بتائیں وہ بڑی دلچسپ ہیں، جیسے کہ جو میل ہیں وہ بتاتے ہیں کہ وہ کوئی میل ہے، ٹھیک ہے، اور جو خواتین ایڈکشن کی بیماری میں ہیں وہ بتاتی ہیں کہ وہ کوئی خاتون ہے. اچھا جو گورا ہے وہ بتاتا ہے کہ وہ کالا ہے جو اندر ہے. اور اس طرح ان کے کریکٹرسٹک جو ہے جب میں ڈیفائن کرنے کے لیے کہتا ہوں، پھر میں ان کو سکھاتا ہوں کہ اچھا آپ اس کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں تو اگر آپ چاہیں تو وہ آپ کے ہاتھوں میں کھیل سکتا ہے، جیسے آپ چاہیں تو اس کا سائز چھوٹا کر دیں، آپ چاہیں تو اس کو دماغ میں اس کی جگہ بدل دیں، آپ اس کو وقتی طور پر دماغ سے نکال کے کہیں دور پھینک آئیں، یا آپ اسے بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھیں، یا آپ اسے کلر میں دیکھیں، یا آپ اسے تیز روشنی میں دیکھیں یا ڈم روشنی میں دیکھیں. یہ نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کی ٹیکنیکس ہیں جس میں وہ بڑا انجوائے کرنے لگتے ہیں کہ وہ اپنے اندر کے مانسٹر کو کس طریقے سے ہینڈل کرنا شروع کرتے ہیں، جس میں کبھی کبھی وہ اس قدر امیجنیٹو ہو جاتے ہیں کہ جو انہیں انگلیوں پر نچاتا تھا وہ اپنے اندر کے مانسٹر کو کنٹرول کرنے لگتے ہیں، اور ان کے لیے نشہ چھوڑنا بہت آسان ہو جاتا ہے. کوئی بھی سر جب ہم گول بناتے ہیں، کوئی ہدف سیٹ کیا، پھر اس میں پیمائش کس طرح سے ہو اس کو، یعنی کون کون سے ایسے ایکشنز ہوں کہ جو کہ اس گول کو اچیو کرنے میں ہماری مدد کریں؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ڈسپلن 3 ہے جی یہ ہمیں ایوری ڈے
رادر ایوری آور یاد رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ گریٹ موٹیویٹنگ فورس ہے کہ ہم اپنے پیارے کو نشے سے نجات کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزارتے ہوئے دیکھیں، یعنی امیجن کریں. یعنی ہم یہ جو سوچا کرتے تھے کہ یہ نہیں سدھر سکتا، اب ہم ایکچولی دیکھیں کہ آنے والے سالوں میں 2 سال بعد کا سوچیں تو اس کی 2 سال بعد کی ایک اچھی زندگی کو ہم ویژولائز کریں. لا آف اٹریکشن بھی یہی کہتا ہے. مین وائل ہر وقت کوئی نہ کوئی وائڈلی امپورٹنٹ گول ہوگا، یعنی بے پناہ اہمیت کا حامل. لیکن یوں لگتا ہے کہ جیسے مریض کو علاج گاہ میں پہنچانا ہی واحد بے پناہ اہمیت کا گول ہے، تو ایسا نہیں ہے. اس کے بعد یہ بھی بہت اہمیت کا گول ہے کہ فیملی ٹیونڈ ہو علاج کے بارے میں، ڈیلی موٹیویشن میں جائے، فیملی کے نظریات بدلیں، کیونکہ جو کامن سینس کے تحت نظریات ہیں ان سے نشے کی بیماری سے نجات نہیں ملتی. جو لوگ کہتے ہیں جی ول پاور ہونی چاہیے، یا مریض کو کوئی لالچ دے دیں، یا مریض کے ساتھ کوئی سختی کریں، تو یہ جو کامن سینس ہوتی ہے یہ ایکچولی نان سینس ہوتی ہے. اس کو ہم پیار سے کامن سینس کہتے ہیں، کیونکہ نان سینس کا ذرا برا لگتا ہے. آپ یوں سمجھیں کہ دنیا میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو سائنٹیفک ہوتی ہیں یا سائنس کے مطابق ہوتی ہیں، اور باقی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ نان سائنس ہوتی ہیں. اچھا، اب سائنس اور نان سائنس آپ سمجھ گئے. نان سائنس جو ہے ایکچولی وہ نان سینس ہے. اچھا، تو نان سینس کہتے ہوئے تھوڑی ہچکچاہٹ ہوتی ہے، تو اس کو پھر کامن سینس کہہ دیتے ہیں. تو آپ سمجھیں کہ جو کامن سینس ہے وہ اکثر و بیشتر نان سینس ہوتی ہے یا نان سائنس ہوتی ہے، اب جیسا بھی اس کو کہنا چاہیں. تو آج کا زمانہ جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا، انٹرنیٹ کا، گوگل کا چل رہا ہے. تو وقت کی رفتار کے ساتھ ہمیں چلنا ہوتا ہے. اور جو اے آئی ہے یہ آپ سمجھ لیں کہ انٹیلیجنس کا ہب ہے. ہماری اپنی انٹیلیجنس پیدائش سے ہمیں قدرتی طور پر ایک تحفے کی شکل میں، بہت بڑے تحفے کی شکل میں ملتی ہے، لیکن زندگی میں ذہانت کبھی بڑھتی نہیں، بلکہ آگے چل کے جب دماغ تھوڑا پرانا ہو جاتا ہے تو ذہانت کم ہو جاتی ہے. اب اس کا کوئی غم نہیں رہا، کیونکہ ذہانت کا بے پناہ ذخیرہ اور اس کا منبع اے آئی ہے. آپ اس کے ساتھ اگر اٹیچ ہو جاتے ہیں، اور اے آئی کے ساتھ اٹیچ ہونا اس مقصد سے نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کام چوری کرنا چاہتے ہیں. ایکچولی اے آئی کے ساتھ اٹیچ ہونا اس کی ذہانت کو اپنانے کی بات ہے، جو کہ بہت زیادہ سائیکک انرجی مانگتی ہے. تو کچھ کام جو ہیں جو اگر ہم اے آئی سے لیں گے تو وہ فیئر ڈیل نہیں ہوگی. ہمیں اس سے وہی کام لینا چاہیے جس سے ہمیں وقت بچے. کام چوری کے لیے نہیں ہے. جیسے آپ نے کہیں سفر کرنا ہو تو آپ پیدل جائیں گے یا موٹر سائیکل پہ جائیں گے، گاڑی پہ یا ہوائی جہاز پہ جائیں گے، تو جانا آپ نے خود ہے. تو جس قسم کی سواری کا آپ انتخاب کریں گے وہ آپ کا وقت اس طرح بچائے گی. اے آئی میں بھی کرنا کام آپ نے ہے. اگر آپ نے اپنا کام اے آئی کے سپرد کر دیا تو پھر آپ سمجھیں کہ یعنی دماغ آپ کا ہے، کام وہ کر رہا ہے. یعنی کام آپ کا ہے، کام بھی آپ کا یعنی ہے، کام آپ کا ہے، کام کو آپ نے ہی کرنا ہے. پر جیسے ایک کسی کے خط کا جواب دینا ہے آپ کو، تو ہو سکتا ہے آپ کو 1 ہفتہ لگے، لیکن اے آئی کی مدد سے آپ نے کسی کے خط کا جواب دینا ہے تو آپ کو آدھا گھنٹہ لگے گا. تو اگر تو آپ اسے مشیر کے طور پر استعمال کریں. دیکھیں دنیا میں ہر حکمران کے بھی بہت مشیر ہوتے ہیں، لیکن فیصلے تو حکمران کرتا ہے نا، لیکن مشیروں سے وہ صلاح مشورہ کرتا ہے. تو اے آئی سے آپ صلاح مشورہ کر سکتے ہیں. مطلب ہم نے کسی ہدف کو واضح کر لیا، کوئی ہم نے ایک ہدف سیٹ کیا، پھر اس کے بعد ہم نے یہ بات کی کہ اس کو ہم نے کوئی مختلف چیزوں میں ڈیوائڈ کرنا ہے. اب ایک کوئی انسان ہمارے پاس داخل ہوا، کوئی پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے، کوئی فیملی آتی ہے، وہ ریکوری کے اندر کس طرح سے ہم اس کو ڈیوائڈ کریں گے، کہ کون کون سے اسٹیپس بنائیں گے کہ جو ہمیں ایک اسکور کارڈ سر نظر آ رہا ہو اور ہم اس گول کو اچیو کر رہے ہوں جو کہ ہمارا اصل سرکاری اور حتمی نتیجہ ہے کہ ہم نے اس کا نشہ چھڑوانا ہے.
تو علاج کے اندر وہ کون کون سے اسمال اسٹیپس ہیں جو کہ ہمیں اس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ دیکھیں نا، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ جو ڈسپلن 3 ہے وہ ہمیں جو حتمی نتیجہ چاہیے، یہ لافٹی گول ہے ہمارا اور آن گوئنگ ہے، تو اس کو ہمہ وقت یاد رکھنا اور اس سے موٹیویشن حاصل کرنا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ ہم نے کہا کہ بے پناہ اہمیت کا حامل گول جو اس وقت ابھر کے سامنے آ گیا ہے، اور اس کو اگر ڈیل نہ کیا تو پھر آپ جو کچھ بھی کریں تو باقی وہ کچھ نہیں، بیکار جائے گا. لیکن ایک وہ ہیں جو سکور بورڈ جو آپ کی گاڑی کو آگے چلاتا ہے، تو وہ جو سکور بورڈ ہے اس کے بغیر تو نہ کرکٹ میچ کارآمد نظر آئے گا، نہ فٹ بال میچ. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ نشے سے بحالی جیسا منصوبہ سکور بورڈ کے بغیر چلے؟ جیسے تو اس میں ڈیلی بیسس پہ کچھ کرنے کے کام ہیں، جس میں مریض جب ریہیب میں ہوتا ہے تو ڈیلی بیسس پہ کرنے کے کام جو ہیں وہ اس کا ہے کہ وہ گروپ اٹینڈ کرے گا، جو انٹریکٹیو گروپ ہوتے ہیں، اور وہ لکھنے پڑھنے کے کچھ کام کرے گا، اپنی انوینٹری لکھے گا، اپنی ہسٹری لکھے گا، پھر جو کچھ بھی وہ سیکھے گا اس کے نوٹس بنائے گا. تو یہ پھر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو فیملی نے کرنی ہوتی ہیں، اور فیملی جو ہے وہ اپنے مریض کے ساتھ جب بھی ملتی ہے تو وہ تھیراپیوٹک کام کرتی ہے. یہ خالی سماجی رابطے کا ذریعہ نہیں ہوتی ملاقاتیں، اس میں وہ ڈیفینیٹلی کچھ چیزیں ہیں. مثال کے طور پر پہلے 3 مہینے میں کیا کچھ کرنا ہوتا ہے؟ سر جیسے پیشنٹ انڈور ہوتا ہے نا تو میٹنگس کا ایک سٹرکچر ہے، فیملی کاؤنسلنگ کا ایک سٹرکچر ہے، پیشنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اس کے کچھ ڈیلی کام ہے، کچھ ہفتے وار کام ہے، کچھ مہینہ وار. فیملی کی جو اگر میں صرف میٹنگ کا ہی آپ کو سٹرکچر بتاؤں نا تو شروع کی 12-14 میٹنگس ٹچ اینڈ گو ہیں، اور اس کو تیاری کرانا جو ہے وہ پروفیشنل کا کام ہے، فیملی کا صحیح وے میں ایگزیکیوٹ کرنا ان کی ذمہ داری. پھر یہی میٹنگز جو ہیں وہ سپروائز میٹنگز میں تبدیل ہوتی ہیں، جس میں کوئی ایجنڈا ہوتا ہے، وہ کوئی سوشل میٹنگ نہیں ہے، حال چال نہیں ہے. اس میں ان مشکلات پر بیفور ٹائم بات کر لی جاتی ہے اور اس کا حل بھی ڈیسائیڈ کر لیا جاتا ہے کہ آئندہ اگر یہ ہوا تو کیا سلوشن ہم ڈالیں گے. پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ جس میں مریض اور فیملی صرف ملتے ہیں، اب پروفیشنل نہیں ہے. اب پروفیشنل نے ان کو ٹرین کر دیا کہ اچھا بات چیت کے ذریعے مسئلے کیسے حل کرنے ہیں، ٹریٹمنٹ پرو کیسے رہنا ہے. یعنی آپ انسپروائز میٹنگ کی بات کر رہے ہیں، لیکن انسپروائز میٹنگ سے پہلے کیا فیملی کے لیے یہ سیکھنا اور کاؤنسلرز کا یہ سکھانا بہت امپورٹنٹ نہیں ہے کہ مریض جو گھر جانا ہے کی باتیں کرتا ہے تو اس کا جواب کیا ہے؟ یا مریض کہے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ اب نشہ نہیں کروں گا تو مجھے گھر لے جائیں، یا اگر آپ مجھے گھر نہیں لے کے گئے تو میں دیکھنا آپ کی زندگی کیسے خراب کرتا ہوں، دھمکیاں دیتا ہے. تو فیملی کو اس پوزیشن میں لانا کاؤنسلر کا کام ہے نا. پہلی جو ٹچ اینڈ گو ہے نا وہ سپروائز میٹنگ میں تبدیل ہی تب ہوگی جب فیملی ڈیزائرڈ رزلٹ دے گی تھراپیوٹک وے میں. اگر وہ نہیں دیتی، یعنی اگر مریض 14ویں میٹنگ میں بھی یہ کہہ رہا ہے مجھے لے کے جاؤ اور فیملی تسلی کریے، تو اس کا مطلب ہے کہ اب اکاؤنٹیبلٹی کا ٹائم ہے. سو پہلی جو میٹنگز اچیو کریں گی پہلا گول تو سپروائزڈ میٹنگ اچیو کریں گی اپنا گول تو انسپروائز میٹنگز اگر اپنا گول اچیو کرتی ہیں تو پھر فری فلوٹس ہوتے ہیں. لیکن فیملی کی سکت کو بھی تو دیکھنا پڑے گا نا، کہ فیملی اگر کئی سال کے تھپیڑے کھا کے اس بیماری کے روگی ہو چکی ہے تو فیملی کی جو ذہنی صحت اور سکت ہے، ایک پروفیشنل کا یہ کام بھی ہے کہ وہ ساتھ ساتھ جو ان کی ایک نفسیاتی تھکاوٹ ہے اس کو بھی تو دور کریں. جیسے کاؤنسلر جب سارا دن کام کرتے ہیں ایڈکشن کے مریضوں کے ساتھ یا ان کی فیملیز کے ساتھ، تو کاؤنسلرز کو بھی تو تھکن ہوتی ہے، اور وہ اپنی تھکن اتارنے کے لیے ان کے پاس طریقے ہوتے ہیں، تو وہی طریقے جو ہیں وہ فیملی کو بھی سکھاتے ہیں. اور فیملی کا بھی تو درجہ حرارت اور وائٹل سائنس، ان کو ہم کہیں گے کہ فیملی کے وائٹل سائنس بھی تو دیکھتے رہنا چاہیے. یعنی باقی اسپتالوں میں تو صرف مریضوں کے وائٹل سائن دیکھے جاتے ہیں، لیکن ایڈکشن ٹریٹمنٹ سینٹر میں نہ صرف مریضوں کے وائٹل سائن دیکھے جاتے ہیں بلکہ فیملی کے وائٹل سائنس بھی دیکھے جاتے ہیں. فیملی بھی مریض ہے؟ نہیں، یہ بڑی مریض ہر وہ بندہ ہے جو تکلیف میں ہے.
اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ فیملی ممبر کوئی تکلیف میں ہے تو وہ ڈیسیز میں ہے، تو تکلیف اور وہ ہے نا سر. پیشنس کر رہا ہے تو پیشنٹ بھی ہے. ہاں پیشنٹ بھی ہے، تو یہاں صبر کی بات بھی ہے، رفتار کی بات بھی ہے، دونوں باتیں ہیں. لیکن یہاں وائٹل سائنس سے مراد ٹیمپریچر یا بلڈ پریشر یا پلس نہیں ہے خالی. یہاں وائٹل سائنس سے مراد بہت کچھ ہے. اور جیسے دوسرے اسپتالوں میں مریض کے معاملات کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس سچویشن میں آگے چل رہا ہے، یا اس کے وائٹل سائنس کیسے ہیں، یا اس کے لیبارٹری سائنس کیسے ہیں، تو وہ سارا جو میتھمیٹکس دیکھی جاتی ہے، تو نشے کی بیماری میں بھی اس ساری میتھمیٹکس کو سامنے رکھا جاتا ہے، ڈاکومنٹ کیا جاتا ہے علاج کے دوران. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ڈاکومنٹیشن نہیں کوئی کام نہیں. تو سمجھے کوئی کام نہیں ہوا. اگر کوئی بندہ آپ کو آ کے کہتا ہے میں نے آج بہت کام کیا، میں نے آج بہت کام کیا، اور آپ کہتے ہیں اچھا دکھاؤ، تو کہتے ہیں دکھا نہیں سکتا، وہ تو کام کیا اور گزر گیا. تو ہم کہتے ہیں کہ اگر تم آج نہیں دکھا سکتے تو 6 مہینے بعد تو آج کے بارے میں تم کچھ نہیں دکھا سکتے. تو یوں سمجھیں کہ جو ڈاکومنٹیشن ہے نشے کی بیماری میں، اور ہم خالی ان دوائیوں کی ڈاکومنٹیشن کی بات نہیں کر رہے جو مریض کو مل رہی ہیں، ڈاکومنٹیشن ہونی چاہیے کہ کسی مریض نے علاج کے دوران، انڈور کے دوران یا آؤٹ ڈور کے دوران کسی مریض نے کیا کیا. اور اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی باتیں لکھنے کی ضرورت نہیں. اگر آپ کسی مریض کی فائل پہ میڈیکل وارڈ میں دیکھتے ہیں کہ 130/80 لکھا ہوا ہے، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ بلڈ پریشر. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کوئی تفصیل نہیں لکھنی کہ بھی میں نے اس کے بازو پہ کف لپیٹی اور پھر میں نے اسٹیتھوسکوپ سے اس کا بلڈ پریشر دیکھا تو وہ اتنا تھا. اسی طریقے سے سمبولیکلی آپ نے ڈاکومنٹیشن کرنی ہوتی ہے کہ مریض کی فیملی سے ملاقات ہوئی تو یہ ہوا. اور یہ خالی 1 منٹ کا کام ہے، یعنی مریض کی جو ملاقات ہے وہ 45 منٹ کی ہوئی ہے، اور آپ نے اس کی جو ڈاکومنٹیشن کرنی ہے ایٹ دی اینڈ آف دی میٹنگ وہ 3 منٹس میں کرنی ہے. اگر آپ نے کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں کی تو پھر آپ انجوائے کریں اس میٹنگ کو، پھر آپ نے کچھ نہیں کیا. میری نظر میں تو اپنے پروفیشنلز کو ڈاکومنٹیشن کے لیے کہتا ہوں، اور اس سے لوگ بڑا تنگ ہوتے ہیں. 2 چیزوں سے میری بہت تنگ ہوتے ہیں. ایک تو میں کہتا ہوں کہ ڈاکومنٹیشن کریں، آپ دکھا سکیں مجھے 3 مہینے کے بعد بھی کہ 3 مہینے پہلے آپ نے کسی دن کتنے بجے کیا کیا تھا. ایک تو میں یہ چاہتا ہوں. دوسرا میں کہتا ہوں کہ مجھے بتا سکیں آپ کہ آپ نے کل کیا مطالعہ کیا تھا. میں تو خود ہر روز کم از کم 5 گھنٹے پڑھتا ہوں، اور میرے پاس پڑھنے والا وہ کام پینڈنگ جو کہ میں نے ابھی پڑھنا ہوتا ہے وہ اتنا ڈھیر سارا ہوتا ہے کہ میں پریشان ہوتا ہوں کہ میں کیا کروں. جیسے کہ بہت ساری ٹیکنالوجی کی مدد بھی آ گئی ہے، اور آپ ہفتوں کا کام آپ گھنٹوں میں کر لیتے ہیں. لیکن ایڈکشن کے فیلڈ میں آپ کو بتاؤں کہ جو ایجوکیشنل مٹیریلز ہیں وہ اس قدر اسٹارم کی طرح آتے ہیں. امریکہ میں ہر سال 1000 کتابیں خالی ایڈکشن میڈیسن پہ لکھی جاتی ہیں. جیسے ہم نے پیمائش کی بات ہم کرتے ہیں، حساب لگانے کی بات کرتے ہیں کہ کیا ہم رائٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، تو اس کے انالیسس جو ہیں وہ بہت ضروری ہوتے ہیں. اس کا انالیسس کرنا کہ وہ کیا سٹیپس ہیں جو فیملی. سب سے پہلے تو گفتگو میں کچھ نستعلیق چیز چاہیے کہ میں پوچھتا ہوں کہ سنائیں، تو وہ کہتا ہوں میں پڑھ رہے ہیں آپ آج کل کچھ، تو کہتے ہیں ہاں میں پڑھ رہا ہوں. ان باتوں کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. ہاں اگر وہ کہتے ہیں کہ میں روزانہ 1 گھنٹہ پڑھ رہا ہوں، یا میں ریلیکس پریونشن پہ ٹیرس کورسکی کی فلاں کتاب پڑھ رہا ہوں جو مجھے 4 دن ہو گئے ہیں پڑھتے ہوئے، اور 3 دن میں میں پھر ایک دفعہ اس کو ختم کر لوں گا، یا میں فریئنگ سم ون فرام ڈرگز اینڈ الکوہل پڑھ رہا ہوں، یا میں نشے میں کہیں وہ تنہا نہ رہ جائے والی کتاب پڑھ رہا ہوں، یا میں ماڈیول 1 پڑھ رہا ہوں اور میں اس کو پڑھ چکا ہوں، یا میں نے اس میں یہ چیزیں دیکھی ہیں. اور جب آپ کوئی فلم دیکھ کے آتے ہیں جو بہت اچھی ہوتی ہے تو گھر آ کے تو سارے فیملی والے اس فلم کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ نہیں؟ کرتے
کرتے ہیں نا. جی بالکل. تو مجھے بتائیے کہ اگر ولنگ ویز سے متعلقہ لوگ آپس میں زوم میٹنگ میں ہوں تو وہ ان تمام علوم کے بارے میں باتیں نہیں کریں گے تو کیا کسی فلم کے بارے میں باتیں کریں گے؟ دیکھو میں تو یہاں تک پوچھتا ہوں کہ آج کل آپ اپنی ایجوکیشن میں کیا انویسٹ کریں. دیکھیں یا تو وہ ٹائم ہوگا یا پیسہ ہوگا یا کوئی چیز ہوگا. تو دوسرے بندہ جب ہکا بکا رہ جاتا ہے تو پھر ایسے سوال چبھنے لگتے ہیں. تو جو لوگ بھی آتے ہیں ولنگ ویز میں جہاں ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی ہیں, ولنگ ویز میں عرصہ دراز سے کچھ لوگ کام کر رہے ہیں جو سپر سٹار ہیں, تو جو نئے لوگ آتے ہیں ان کے لیے کافی کوپ کرنا مشکل ہو جاتا ہے, اور وہ کچھ دن گزارنے کے بعد ولنگ ویز کا جب ٹیگ لگ جاتا ہے ان کے ساتھ تو پھر وہ ادھر ادھر بھی کوششیں کرتے ہیں کہ کہیں دوسری جگہ چلے جائیں ولنگ ویز کے ٹیگ کی وجہ سے. پروفائل تو بن گیا. وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ پا نہ پڑی تے وقت نو پھڑی, تو وہ اس طرح کے کام بھی کرنے لگتے ہیں. اور کیونکہ وہ کوپ نہیں کر پا رہے ہوتے ولنگ ویز کی ٹیم میں, ولنگ ویز کی ٹیم میں ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی ہوتی ہیں تو وہ مشکل ہو جاتا ہے. عام بندے کا کام ہی نہیں سر, میں نے جو حساب لگایا ہے کہ یہ وہ بندہ ولنگ ویز میں ٹھہر سکتا ہے یا پروگریس کر سکتا ہے کہ جس کی پھر زندگی کا مشن ہی یہ ہو یا جسے مزہ آتا ہو. مزہ آتا. ہاں دیکھیں دیہڑی دار جو ہیں یہ ان کا کام نہیں ہے. جی یہ کام ان کا ہے جو اپنے یعنی منصب کی طرف جب جا رہے ہوتے ہیں تو ان کی انجوائمنٹ قبل از وقت جن کی روح بھی اس میں شامل ہے. جب کوئی ہدف واضح ہو جاتا ہے, جب اس کے اوپر کوئی جواب دہی شروع ہو جاتی ہے, جب کوئی اسکور بورڈ بننے لگتا ہے, تو پھر سر مزاحمت, یہ ہنگامہ, یہ والا لیول کیوں آ جاتا ہے؟ دیکھیے اسے آپ اگر خانہ جنگی سے تشبیہ دیں تو یہ خانہ جنگی پہلے ہر انسان کے اندر شروع ہوتی ہے جب اس کا جو جذباتی دماغ ہے اور جب اس کا سوچ سمجھ والا دماغ ہے وہ آپس میں صحیح کوآرڈینیٹ نہیں کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے تو جو ایڈکشنز ہیں اسے ہی ہم انر سول وار کہہ سکتے ہیں کہ اندر سے بندہ تقسیم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ وزن کم کرنا چاہتا ہے لیکن زیادہ کھاتا ہے, وہ سگریٹ چھوڑنا چاہتا ہے لیکن سگریٹ نہیں چھوڑتا, عین وقت پہ وہ بھول جاتا ہے کہ سگریٹ پینے سے اس کو کیا نقصانات ہوتے ہیں. ورکہولک جو ہے وہ وقت پہ گھر نہیں پہنچتا. اس طرح بے شمار لوگ ہیں. گیمبلنگ والا سوچتا ہے کہ میں اب گیمبلنگ نہیں کروں گا, تو آپ یوں سمجھیں کہ وہ منقسم مزاج ہو جاتے ہیں. ایک تو منتقم مزاج ہوتے ہیں نا, وہ بھی ہوتے ہیں, تو دونوں کا میں فرق ابھی تھوڑا واضح کروں گا. ایک ہے جس کی سوچ تقسیم ہو چکی ہے اور اس کی میموری کے پرابلم ہو چکے ہیں. کبھی اس کو یاد رہتا ہے کہ نشہ مجھے نقصان دیتا ہے اور کبھی اسے بھول جاتا ہے کہ مجھے نشہ نقصان دیتا ہے. کبھی اسے نشے کی حسین یادیں آنے لگتی ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے دو میاں بیوی لڑتے ہیں تو بیوی ناراض ہو کے میکے چلی جاتی ہے, تو چوتھے دن بیوی کی یاد آنی شروع ہو جاتی ہے, خامد کی یاد آنی شروع ہو جاتی ہے, اور پھر وہ ہیلے بہانے دوبارہ مل بیٹھتے ہیں اور بہت گرم جوشی سے محبت کا اظہار کرتے ہیں, اور اس کے بعد چند دن کے بعد پھر وہ لڑنا بھڑنا شروع کر دیتے ہیں. یہ جو انر سول وار ہے جن لوگوں کے درمیان ہوتی ہے, تو پھر وہ ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ بھی صحیح طریقے سے انٹریکٹ نہیں کر پاتے, نباہ نہیں کر پاتے. نباہ بہت بڑی کوالٹی ہے انسانوں کی, یعنی انسانوں کی جو ترقی یافتہ انسان ہے ان کی جو ٹاپ 30 ہیبٹس ہیں یا ٹریٹس ہیں ان کے, ان میں سے دوسرے نمبر پہ جو ہے نباہ کر سکنا لوگوں سے. لیکن پہلے نمبر پہ جو چیز ہے وہ بھی مسنگ ہوتی ہے تو نباہ کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. اور پہلے نمبر پہ چیز ہے بینگ آنیسٹ ود یور سیلف اینڈ ادرس. تو ایک دوسرے کے ساتھ لین دین میں فیئر ہونا ذرا مشکل پایا جاتا ہے معاشرے میں. اس کے بعد نباہ بڑا مشکل سمجھا جاتا ہے. انا بیچ میں آ جاتی ہے. پرانی جو علتیں ہیں, بعض اوقات نظریات ہی خراب ہوتے ہیں یا ڈیفیکٹیو ہوتے ہیں یا آبسولیٹ ہوتے ہیں یا آرتھوڈاکس ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں جب بات شروع ہوتی ہے تو بات سے بات نکلتی ہے, پھر آواز اونچی ہوتی ہے,
پھر بندہ تھوڑا غرانا شروع کر دیتا ہے، پھر آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، پھر دم ہلنے لگتی ہے، اور اس کے بعد فساد ہوتا ہے۔ تو جب فساد ہوتا ہے تو پھر جب اینڈ رزلٹ فساد نکلتا ہے تو پھر جواب دہی چھوڑ کے خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ تو آپ یوں سمجھیں کہ جب خاموشی اختیار کرتے ہیں تو پھر وہ اس کو اچھے اچھے نام دیتے ہیں، میں برداشت کر رہا ہوں، ایک چپ تے 100 سکھ، میرا تے صبر ہی ہے، میرا تے صبر ہی پائے گا، تانوں اللہ پوچھے گا، مطلب یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں، لیکن وہ جو صبر کا پیمانہ ہے وہ بھی لبریز ہو جاتا ہے، بے صبری میں بات چلی جاتی ہے۔ تو جواب دہی میں بھی صبر چاہیے، رفتار ویسی ہو جس کے ساتھ صبر چل سکے۔ آپ یاد رکھیں کہ جواب دہی کی جو رفتار ہے وہ صبر سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو جو کروشل معاملات ہیں، مشکل معاملات ہیں، جیسے نشے کی بیماری کا معاملہ ہے، ان میں 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں کہ اختلاف رائے بڑا شدید ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ مریض کہتا ہے کہ آپ میرے پیچھے پڑ گئے ہیں، مجھے تنگ کر رہے ہیں بلا وجہ، نشہ میرا پرابلم ہی نہیں ہے، اندر سے وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرا سولوشن ہے۔ جی گھر والے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نشہ بہت لعنت ہے، مریض کچھ بھی نہیں کہہ سکتا اگر دل سے اس کو اپنے سجن کے خلاف بات سننا پسند نہیں ہوتا۔ تو اختلاف بڑا شدید ہوتا ہے، سٹیکس بہت ہائی ہوتے ہیں، مریض کے لیے بھی اور فیملی کے لیے بھی۔ مریض دھمکیاں تو گھر والوں کو دے رہا ہوتا ہے، زخمی وہ خود ہو رہا ہوتا ہے، چور چور ہوا ہوتا ہے زخموں سے۔ اور جذبات کی جو ہے کیفیت یہ ہے کہ فضا جو ہے اس میں گرد اڑی ہوتی ہے جذبات کی، تو ایسے حالات میں جواب دہی بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ اس میں ضروری ہے کہ ان 3 فیکٹرز میں سے ایک کے اوپر زیادہ کام کریں، یعنی اختلاف ہے تو پہلے اس کو نہ چھیڑیں، کیونکہ وہ ذرا اختلاف کو ٹھیک کرنا، متفق ہونا ذرا مشکل کام ہے، اور نفع نقصان بہت بڑے درجے کا ہے تو وہ تو ابھی ہے تو اس پہ بھی کام نہ کریں، لیکن جو جذباتی گرد ہے اس کے اوپر کام کریں۔ اور بہت ساری چیزیں ہیں جو اس پہ کام کرنے میں مدد دے سکتی ہیں، جیسے کہ جو توہین آمیز رویہ ہے اس سے رکنا تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ ایک وقت میں ایک موضوع پہ بات کرنا اور پچھلے 6 مہینے سال کے قصے نہ دہرانا بڑا امپورٹنٹ ہے۔ بیٹھے بیٹھے اپنے ہی کسی پیارے کے حوالے سے اس کے خلاف استغاثہ جمع کرتے رہنا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو جب ٹون اونچی ہونے لگے، جب آواز اونچی ہونے لگے، جب وہ مرغا جیسے پر پھلانا شروع کرتا ہے تو خود مرغے کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ وہ پر پھیلا رہا ہے۔ سر میں نے یہ دیکھا ہے کہ جیسے اکاؤنٹیبلٹی یا کوئی بھی مشکل بات جب کی جاتی ہے نا تو اس کی موسٹلی نیت اچھی ہی سے انٹری ہوتی ہے، بندہ یہ سمجھتا ہے کہ سمجھانا ہے، بات کرنی ہے، لیکن جذبات وہ ایلیمنٹ ہے جس پہ کہ آپ کی نیت جو ہے وہ پھسل جاتی ہے۔ اب ایک نیت اگر یہ ہے کہ ہم نے رزلٹس لینے ہیں یا بات کرنی ہے یا کوئی حل نکالنا ہے، تو بائی دا اینڈ جذبات اس کو ایسی نیت بنا دیں گے کہ اب میں نے اپنا پوائنٹ ون کرنا ہے، اب میں نے اگلے بندے کو مزہ چکھا دینا ہے، اب یہ بچ کے جائے کہاں، اب میں نے اپنا پوائنٹ آف ویو پروف کرنا ہے اور اس کو غلط ثابت کرنا ہے۔ سو اگر آپ کا غور اس بات پہ ہو کہ جذبات کو ڈرائیو پہ نہیں بٹھانا، ہاں اس سے مدد ضرور لینی ہے، لیکن ڈرائیو پہ عقل ہی بیٹھی رہے، اور جو نیت ہم نے شروع میں رکھی ہے کہ اس کا کوئی صحیح نتیجہ نکالنا ہے، جیسے آپ نے کہا ایک وقت میں ایک بات ہی کرنی ہے، تو یہ تیاری اگر پہلے کی ہو اور الجھنا نہیں ہے، ڈیفینسو نہیں ہونا، توہین نہیں، تو یہ 3-4 چیزیں اگر آپ کی ٹول کٹ میں ہوں۔ دیکھیں، غصہ کرنا، دھمکیاں دینا تھوڑی بے بسی کی نشانی بھی ہے۔ جب انسان محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ وہ مؤثر نہیں ہے، دوسروں سے اپنی بات نہیں منوا سکتا، دلیل اور منطق سے اس کا ہاتھ تنگ ہو جاتا ہے، تو پھر وہ دھمکیاں دینا شروع کرتا ہے۔ میاں بیوی میں یہ سب سے زیادہ ہے، کیونکہ یہ ایک عجیب و غریب سا رشتہ ہے جس میں جب کسی کے پاس کوئی منطق اور دلیل نہیں ہوتی تو وہ کہتا ہے کہ جی میں تمہیں چھوڑ دوں گا، یا تم میرے ساتھ زندگی نہ گزارو، گھر سے نکل جاؤ۔ تو اپنے کسی بھائی کو یا بہن کو یا والدین کے ساتھ
بات کرتے ہوئے لوگ عموماً یہ رویہ اختیار نہیں کرتے. تو جو دھمکیاں ہیں ان کو پہچاننا کہ یہ ہماری بے بسی کی علامت ہے، اور جہاں ہمیں بے بسی کا سامنا ہوتا ہے ہمیں اس وقت ان چیزوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے جو ابھی بھی ہمارے بس میں ہے. کسی کو یہ لگتا ہے کہ شاید یہاں پہ سرد مہری ورک کرے گی کہ کوئی دوسرا اگر اشتعال انگیزی کے اوپر اترایا یا کوئی دوسرا اگر بات نہیں سنتا تو پھر بالکل خاموشی یا سرد مہری کی طرف جانا، کہ یہ مسئلے کا حل ہے؟ انسان میں یہ نظریہ بھی بڑا کارآمد سمجھا جاتا ہے کہ اگر وہ گھٹنے پہ ماریں گے تو آنکھ پھوٹے گی، اور اگر آنکھ کا نشانہ لیں گے تو دوسرا بندہ پھر یہ گیس کرتا ہے کہ گولی آنکھ پہ نہیں لگی، آنکھ تو بچ گئی ہے لیکن میں جان سے چلا گیا. تو بہت سارے نظریات ایسے ہوتے ہیں جو بڑے امکانہ سے ہوتے ہیں لیکن انسان اس کے اوپر چل رہا ہوتا ہے. تو جو دھمکیاں ہیں، جب ہم کسی کو دھمکیاں دیتے ہیں یا کوئی ہمیں دھمکیاں دیتا ہے تو اس کا خطرے کے علاوہ ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ بندہ بہت بے بس محسوس کر رہا ہے، اور اگر ہم اس کی بے بسی کو بڑے اچھے طریقے سے کھول کے بیان کر دیں اور ریکنسائل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ آفٹر آل ہم جن لوگوں کی باتیں کر رہے ہیں وہ فیملی ممبر ہوتے ہیں جی اور ان کی کچھ اچھی یادیں بھی ہوتی ہیں، تو اچھا نتیجہ بھی نکل سکتا ہے. جی لیکن ایک اور بھی چیز ہوتی ہے کہ جب کروشل میٹرز پہ یا مشکل معاملات پہ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں فیملی ممبر، جیسے نشے کا معاملہ ہے، تو گھنٹوں بات چیت کرتے رہنا جو ہے وہ تھکاوٹ پیدا کرتا ہے اور جذباتی طور پر مشتعل کر دیتا ہے اور کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. تو جب بھی کسی اہم موضوع پہ کوئی بھی میٹنگ ہو تو اس کا ایک سٹارٹنگ ٹائم اور ایک اینڈنگ ٹائم ہونا چاہیے. دوسرا، جتنے بھی مشکل مسئلے ہوتے ہیں کبھی بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ ایک ہی نشست میں آپ کوئی کارآمد نتیجہ نکال سکیں گے. آپ کو پہلے سے طے کرنا ہوتا ہے کہ کتنی نشستوں میں کارآمد نتیجہ نکلے گا. ٹھیک. ایک اور چیز بھی ہے کہ ہم انسان بڑے سٹوری رائٹر ہیں، مطلب اور کوئی بات ہوئے نہ ہوئے کسی بندے سٹوری رائٹر وہ ضرور ہوتا ہے کہانی کہ وہ فل ان دی گیپ کر لیتا ہے، جو کچھ اس نے دیکھا ہے اس کا بھی اندازہ لگاتا ہے اور جو نہیں دیکھا اس کا بھی حساب کتاب پورا جوڑ لیتا ہے، یعنی جو ڈاٹس ہیں وہ ملا لیتا ہے اپنے ساتھ، اور وہ سمجھتا ہے کہ جو میری کہانی ہے وہ بالکل درست ہے، جبکہ دوسرا بندہ اپنی کہانی پہ ناز کر رہا ہوتا ہے. تو یہ جو کہانی ہے اس کے بارے میں بھی ذرا دیکھنا چاہیے کہ فیکٹس کو اور کہانی کو بالکل الگ الگ کر دینا چاہیے. آپ نے مجھے آج شام 4 بجے کا وعدہ کیا تھا ملنے کا، آپ نہیں ملے، یہ ایک فیکٹ ہے. آپ چاہتے تھے کہ میں پریشان ہو جاؤں، آپ نے میری زندگی خراب کرنی تھی، یہ کہانی. اچھا، پھر ایبسلیوٹائز کرنا، آپ نے تو ہمیشہ میری زندگی کو خراب کرنے کی کوشش کی، اور میں نے تو کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے کہ آپ کو کوئی زحمت ہو. میں تو کر ہی نہیں سکتا، ہاں، میرے تو آباء و اجداد نہیں. میں تو انمول گائے ہوں اور آپ بہت بڑے سانڈ ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ گھروں میں ہم بے تکلفی سے اپنے پیاروں کو یہ کہتے رہتے ہیں، اور خاص طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ بے تکلفی کا ایسا عالم ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو جو کچھ کہہ لیتے ہیں میں یہاں مائک پہ وہ بول نہیں سکتا. سر، جو بھی سٹوری ہم بناتے ہیں نا، جو بھی سٹوری اگر اس میں حقائق نہیں ہے تو اس میں اگر ہم اپنے آپ کو ایک وکٹم بنا رہے ہیں اور اگلے کو بہت ظالم سا، ویسی ہی فیلنگز اٹیچ ہوتی ہیں جو ایکچولی میں پرابلم کرتی ہیں اور ہمیں ایک اچھی بات چیت سے بہت دور لے جاتی ہیں کہ آپ اس سٹوری کو بلیو کرتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کی فیلنگ اٹیچ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. 3 سوال ہے نا بیسیکلی کہ کسی وقت آپ کس چیز پہ فوکس کر رہے ہیں. جس چیز پہ آپ فوکس کر رہے ہیں آپ کے جذبات لمحہ موجود میں اس کے مطابق ہوں گے، اور جس چیز پہ آپ فوکس کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ باقی جو زندگی میں آپ کے مثبت چیزیں چل رہی ہیں ان پہ آپ کی توجہ بالکل بھی نہیں ہے. تو تمام ہائی اچیورز کو آپ اسی لیے پریشان دیکھتے ہیں کہ وہ اس چیز پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں جو ان کے پاس ابھی حاصل نہیں ہوئی، اور جو چیزیں حاصل ہیں ان کے بارے میں وہ اوبلیویس ہوتے ہیں، وہ بادلوں کے پیچھے کہیں وہ چیزیں ہوتی ہیں.
اور ایک بات ان کو یہ نہیں پتہ ہوتی کہ اگلا قدم کیا ہے. جی جی تو جی وہ بار بار اس کو دہراتے رہتے ہیں کہ یہ صورتحال ہے، اس کے مطابق فیل کرتے رہتے ہیں، اور یہ فیل نہیں کرتے کہ ان پہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کتنی ہیں، اور وہ 95 چیزیں چھوڑ کے ان 5 چیزوں کے بارے میں دبلے ہوتے رہتے ہیں سوچ سوچ کے، جو حاصل نہیں ہے. تو آپ اور نے پھر وہ یہ نہیں سوچتے کہ کیا چیز میرے بس میں ہے، اس کے لیے میں قدم اٹھا لوں، اور کیا چیز، یعنی ایک اتنی سادہ سی بات کہ انسان اگر جاننا چاہے کہ لمحہ موجود میں یا آج کے دن میں کون سی چیزیں ہیں جو میرے اختیار میں ہیں، تو میں 80% ٹائم تو کم از کم اس کو دے دوں، اور اور جو serenity چیزیں پہ میرے بھی، اختیار میں نہیں ہیں یا تو میں اس کو کوئی ٹائم ہی نہ دوں یا تھوڑا ٹائم دے دوں. اور جو سچا چیزیں آپ کر سکتے ہیں اور جو چیزیں آپ نہیں کر سکتے، ان میں کلیئر فرق کرنے کے لیے آپ کو ذہانت کی ضرورت وزڈم ہے. ریکوائرڈ ہے. جی جی. اچھا، اگر ذہانت کی کوئی کمی واقعہ ہو گئی ہے، مہنگائی کا زمانہ ہے، کم ہو گئی ہے ذہانت، تو اے آئی موجود ہے آپ کے لیے. آپ ساری سچویشن اس کے سامنے رکھ دیں کہ یہ چند چیزیں میری زندگی میں چل رہی ہیں، تو مجھے سمجھ نہیں لگ رہی کہ میں ان میں سے کن چیزوں پر توجہ دوں. ابھی آپ سر کو کہانیاں بنانے کی جو بات کر رہے تھے، آپ نے کتاب میں، اور کتاب کا آپ کا نام ہے کہ نشے کی بیماری کا دوسرا نام ہے تصادم. تو اس میں آپ نے لکھا کہ تصادم جو ہے وہ کہانیاں بنانے سے ہوتا ہے. تو کیا یہ جو ہمیں شوق ہے کہ ہم کچھ فل ان دا بلینک وہ خود سے کر لیں کہ اچھا یہ دوسرے نے یہ سوچا ہوگا، کیا گھروں میں تصادم کی بیسک جڑ ہی یہاں سے شروع ہوتی ہے؟ دیکھیے، کہانی جو بنانا ہے اس سے آپ کو جسٹیفیکیشن مل جاتی ہے کہ چونکہ اس نے ایسا کیا ہے، جو آپ کی کہانی ہے، اب آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو ہے کوئی سخت قدم اٹھانا بنتا ہے، ایبریسو ہونا بنتا ہے، سخت گیر ہونا بنتا ہے، بے عزتی بنتی ہے. یہ جو ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے نا کہ جسٹیفائیڈ ہے، چونکہ میرا موقف صحیح ہے اس لیے میں روڈ ہو سکتا ہوں، میرے پاس وہ لائسنس ہے. تو یہ جو سوچ ہے یہ بذات خود تھوڑی سی اصلاح مانگتی ہے کہ اگر ہم صحیح بھی ہوں، اگر ہم بڑے منصب پر بھی ہوں، اگر ہم بہت پاپولر بھی ہوں، اگر ہم بہت حسین بھی ہوں، تو اس سے بدتمیز ہونے کا تو کوئی لائسنس نہیں ملتا. سر یہ اور میں آپ کو بتاؤں کہ بڑا مشکل ہے میرے لیے، لیکن میں کہنے کی کوشش کروں گا ضرور، کیونکہ کہیں نہ کہیں بات دل پہ جا کے لگی. کیا آپ کا دل مانتا ہے کہ ایک والد جو ہے وہ اپنے بچے کو کہہ رہا ہے، بیٹے کو کہہ رہا ہے، نوجوان بیٹے کو، کہ رات کے 9 بج گئے ہیں اور میں نے تمہیں کہا تھا کہ موبائل رات کو 9 بجے جمع کرا دیا کرو اور صبح 9 بجے لے لیا کرو، کیونکہ یہ ڈاکٹر صداقت نے فرمایا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اصرار کر رہے ہیں، اور جب بچہ کہہ رہا ہے کہ ابھی دیتا ہوں ابھی دیتا ہوں، تو وہ اسے پھر فون کر کے کہتے ہیں کنجرا تینوں کنی دیر دا میں پہ کہنا کہ موبائل دیتے دیندہ کیوں نہیں. بنیادی طور پر یہ ڈاکٹر صداقت نے فرمایا تھا کہ 9 بجے رات موبائل لے لیا کریں اور صبح 9 بجے دے دیا کریں. اگلی بار ڈاکٹر صاحب نے نہیں فرمائی تھی. اب آپ خود سوچ لیں کہ جب باپ اپنے نوجوان بیٹے کو اس طرح پکارے گا، اور یہ کافی کامن ہے، میں آپ کو بتا سکتا ہوں. جیسے شیم کی بک میں نے یہ پڑھا تھا کہ یہ بھی ایک ایکسپریشن ہے کہ آپ بہت برا بھلا کہیں اور پھر اس کو آپ اپنے ساتھ یہ اندر ان سائڈ یہ جسٹیفائی کرتے ہیں کہ چونکہ ہم پیار کرتے ہیں تو پھر ہم اتنی چھوٹی موٹی بات، یہ جو گالی. مطلب یہ ہے کہ جب ان چیزوں کی پریکٹس ہو جاتی ہے تو پھر یہ ایسے موقعوں پر بھی انسان یہ حرکتیں کر بیٹھتا ہے جس کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. یہ جو چاروں ڈسپلن ہیں ان کو نافذ کرتے ہوئے کون سے ایسے کوئی نفسیاتی مراحل ہیں یا کچھ سٹیجز جن سے کوئی ٹیم گزرتی ہے، کوئی ادارہ گزرتا ہے، لوگ گزرتے ہیں، وہ کون سی ایسی کوئی مراحل ہیں؟ ایک سب سے پہلے تو ان کو سمجھنا. اب سمجھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ عمل بھی کر سکتے ہیں. جی. سمجھنے کے بعد جو دوسرا مرحلہ آتا ہے وہ اس کے طریقہ کار کو واضح کرنا ہے کہ کیا چیز کون کرے گا اور کیسے ہوگی. ٹھیک ہے. اور ظاہر بات ہے کہ آپ نے وہ جگلرز کو دیکھا ہوگا جو 4 بال ہوا میں پھینک رہے ہوتے ہیں اور کسی کو بھی وہ گرنے نہیں دیتے. تو آپ کا کیا حال ہے کہ جب وہ آغاز میں یہ کام شروع کرتے ہیں تو 4 بالوں سے کرتے ہیں؟ نہیں، وہ 1 بال سے شروع کرتے ہیں، پھر دوسرا ایڈ کرتے ہیں، پھر تیسرا ایڈ کرتے ہیں، پھر چوتھا، پھر وہ بار بار بیچ میں گر بھی جاتے ہیں. تو 4 ڈسپلنز جو ہیں ایگزیکیوشن کے، ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ جن کے ساتھ ہمارا واسطہ ہوتا ہے
یہ بہت سمارٹ فیملیز ہوتی ہیں لیکن یہ بکھری ہوئی یعنی اسکیٹرڈ فیملیز ہوتی ہیں. تو اس میں آغاز تو آپ ایسے ہی کریں گے کہ چاروں ڈسپلنس کو ایک دم نہیں کریں گے, چاہے آپ ادارہ چلا رہے ہیں, ری ہیب چلا رہے ہیں یا آپ فیملی چلا رہے ہیں. آپ پہلے ایک پہ توجہ دیں گے, پھر دوسرے پہ, پھر تیسرے پہ, پھر چوتھے پہ, اور پھر آپ تیسرے پہ واپس, پھر دوسرے پہ پہلے, اور تیسرے پہ پھر پہلے, اور دوسرے پہ پھر دوسرے, اور چوتھے پہ پھر 1 2 3 4. تو یہ چیزیں جو کرتے ہیں تو پھر آپ کو ایسے ہی پریکٹس ہو جاتی ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں نوجوان جو ہے اسمارٹ فون پہ ایسے 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 کر کے کتنی تیز میسج لکھ رہے ہوتے ہیں, یا گاڑی چلاتے ہوئے آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ کتنی مشکل ٹریفک میں سے اپنی گاڑی کو صحیح نکال کے گھر پہنچ جاتے ہیں. یا خواتین ہنڈیاں پکا رہی ہوتی ہیں, ساتھ روٹیاں بھی پکا رہی ہوتی ہیں, ساتھ ٹیلی فون پہ بھی کچھ کہہ رہی ہوتی ہیں, کسی کے ساتھ باتیں کر رہی ہوتی ہیں, ساتھ بچوں کو بھی ڈانٹ رہی ہوتی ہیں بیچ میں. تو جب انسان پریکٹس کرتا ہے اور صحیح پریکٹس کرتا ہے تو وہ پرفیکٹ بھی ہو جاتا ہے.